समा रमजान का समा, समा रमजान का समा, समा रमजान का समा, रमजान का समा। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब उम्मत को बख्शने पर आता है और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा डिजिटल पर अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला समा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको आज मिलवाती चलूँ अपने ख़ास मेहमान से। आज हमारे साथ बहुत मशहूर जाने माने रिलीजियस स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ाते भी हैं और तो और कई बरसों से टेलीविज़न मीडिया पर वो मज़हब के हवाले से काम भी कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ मुफ्ती कैसर नईमी साहब की। मेरे साथ आज और स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, कारी अताउल मनान साहब और हाफिज़ मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा आपका, और मुफ्ती कैसर नईमी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त से नवाजा। आप की यहाँ मौजूदगी का यकीनी तौर पर जो लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, शरा के हवाले से जो मजहबी दीन के मसाइल हैं जो आपकी ज़िंदगियों में लोगों को रोज़मर्रा के मामलात में जिन्होंने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं अभाम पाया जाता है। अगर आपको कोई वजाहत चाहिए, अगर आपको किसी में उलझे हुए मसले में, तो वो भी आपको बयान किए जाएंगे। फिर रूहानी तौर पर जो मसाइल हैं उनको भी हल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास मुफ्ती साहब मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पर आपकी आमद से और मौजूदगी से ये प्रोग्राम देखने वालों को, सुनने वालों को यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। पेशतर इसके जैसा कि बुशरा आपने कहा कि रहमतों और बख्शिश वाला है, मग़फ़रत वाला महीना है। अब तो ये दिन हर मतलब है कि एक उल्टी गिनती शुरू हुई है और गुज़रते ही चले जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। और अब ये वो जो सातें हैं हमें एक बरस बाद दोबारा हासिल होंगी कि जब हम सहरी में जागेंगे तो वह सौमी का दिन नवई तो मिन शहरी रमज़ान होगा। जब हम अफ्तार में जाएंगे तो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये तो वो दुआएं हैं जो हमें साल पूरा इसका इंतज़ार जो है तेज़ी से गुजर है। और तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमारी तमाम काविशों को कबूल फरमाए। आगे बढ़ने से पहले कि प्रोग्राम में हम कोई और बात करें, कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से गुजारिश है कि आप तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरह, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरह, ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरह, तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरह, कल्ला وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ الکریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کی ہے۔ مفتی صاحب، ماہ رمضان اور چونکہ ہم آخری عشرے میں ہیں تو بنیادی طور پر ان طاق راتوں میں بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو اور سنتے ہیں تو سوالات بھی آتے ہیں کہ کون سی ایسی رات ہے کہ جو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے آزاد ہو کر ہمیں اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ صرف کوئی 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے، ہم اس میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، سلامت رہیں آپ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کی بخشش کے لیے بڑے سامان دیے ہیں ہمیں، اور ان سامان میں سے قرآن، رمضان، پھر رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے کس کس احسان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے طاق راتوں کی اور اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی، یقیناً یہ ایک ایسی رات ہے جس کو میسر آ جائے تو وہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ رات میسر نہ بھی آئے تو رمضان کی اپنی یہ شان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جو آپ کے بیٹھ کے آپ کی تقریر کرنے کے لیے ممبر مبارک ہے، اس پر تشریف لائے، سیڑھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ اب وہ کیا 3 دعائیں تھیں، کس نے وہ دعائیں کیں جس پہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالمین، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا اور وہ قبول نہ ہوں؟ ایک تو یہ تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جبریل امین دعا کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ آمین کہنے والے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے۔ تو تیسری جو تھی وہ تھی رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس میں وہ اپنے رب کی بندگی کر کے، اپنے رب کے ہاں توبہ کر کے، استغفار کر کے، گناہوں کی معافی مانگ کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو اس کے لیے بھی اس سے بڑھ کے ہلاکت کیا ہو سکتی ہے۔ تو جس سامعین، اللہ تعالیٰ کا یہ برکتوں والا مہینہ، اس کا آخری عشرہ، اور وہ بھی جنت سے، جہنم سے آزادی اور جنت میں دخول کے حوالے سے اتنی رحمتوں کا عشرہ، اور اس میں سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنی گناہوں کی جو پاسٹ میں ہو چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور گناہوں کی توبہ جب انسان مانگتا ہے تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جو صحرا میں ہو، صحرا میں جا رہا ہے اور اس کو شدید قسم کی پیاس لگی ہے، اس کے پاس اس کی سواری اس سے گم ہو جاتی ہے، اور اسی سواری پہ اس کا زادِ راہ سفر کا سامان بھی ہے، اسی سواری پہ اس کے لیے پینے کا کھانے کا سامان بھی ہے، اور وہ سواری اس کی گم ہو جاتی ہے۔ تپتے صحرا میں
اچانک سے کافی دیر تلاش کے بعد جب اس شخص کو وہ سواری مل جاتی ہے، جتنی خوشی اس شخص کو اس سواری کے ملنے کی ہوتی ہے جس کے اوپر اس کا پانی پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر اس کا کھانا ہے، جس کے اوپر اس کا سامان ہے، تپتے صحرا میں اکیلا شخص ہے، جتنی خوشی اس شخص کو اس سواری کے ملنے کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی رب کریم کو ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، جب اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، جب اللہ کی رحمت میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے رو کر اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری بخشش کے بہانے دیے ہوئے ہیں، سامان دیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جولی کتنی بڑی ہے، ہم کتنی رحمتوں کے خزانے لوٹ لیتے ہیں۔ عزیز سامعین، میں یہاں پہ ایک یہ بات بھی کرنا چاہوں گا، جہاں پہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کریں، بخشش مانگیں، وہاں پہ ہمارے ذمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں پیکج دیا ہوا ہے کہ رمضان میں نفل کا جو ہے وہ اجر فرض کے برابر ہے، فرض کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کی جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں، جو کسی بھی وجہ سے ہم ادا نہیں کر سکے، ہم ان نمازوں کی قضا کر لیں۔ ان راتوں میں ہم نوافل بھی پڑھیں، لیکن نوافل کی بجائے زیادہ جو اہم ہے وہ ہمارے فرائض ہیں۔ فرض جو ہے یہ بمنزلہ قرض ہوتے ہیں، جیسے قرض کی معافی شہید کو بھی نہیں ہے، ایسے فرض کی معافی کسی کو نہیں ہے، ہمیں فرض جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ قضا نمازوں کی آپ نے بات کی، کہا جاتا ہے کہ اسی رمضان کے کسی آخری جمعے کے دن آپ کو اس طرح سے عمل کریں نمازوں کا، تو جو پچھلی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اللہ پاک جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا بھی کوئی نظام ہے؟ کچھ ہے؟ عوام الناس میں ایک یہ بات مشہور ہو چکی ہے جو کہ نہ جانی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ سند نہیں ہے۔ نماز کی معافی نماز ادا کرنے سے ہی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ کر دے معاف، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن جو فرض نماز ہے وہ آپ اس وقت میں ادا نہیں کر سکے تو زندگی میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کی قضا کریں۔ اس کے علاوہ جو 4 نفل پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے پوری زندگی کی قضائے عمری ہو جائے، اس کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، قضائے عمری ویسے یہ کافی ساری جگہ پر، جیسے ابھی آپ نے کہا، یہ عوامی سطح پر تو یہ بہت مشہور ہے جی، قضائے عمری ہو گئی ہے۔ بس یہ عوام میں بہت سی چیزیں ایسی مشہور ہیں جو ان کی ریفارمز کی ضرورت ہے، قابل اصلاح ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی قابل اصلاح ہے جی، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں آپ 4 رکعتیں پڑھیں۔ اور ویسے ہماری عوام جیسے آپ کو خود ہی آپ نے آغاز میں بات کی کہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتی ہے، تو اسی لیے سارا سال کوئی نماز نہ پڑھے، اور ویسے بھی لاجیکل بات نہیں ہے، کوئی سارا سال نماز نہ پڑھے اور صرف رمضان میں آ کے 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اس کی ساری نمازوں کے برابر اس کی نمازیں ہو جائیں، یہ تو پھر واقعی الصلاۃ کی برعکس ہے نا، قرآن کی آیت کے برعکس بالکل چلے جاتے ہیں۔ اور انہی باتوں کا کیا باقی انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ کیا وہ واقعی نمازوں ان کو اتنا فکر ہوتا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تو سورج کو واپس پلٹا گیا ان کی نماز اثر کو جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے، تو وہ بھی قضائے عمری کر لیتے، چھوڑ دیتے نمازیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور میں اس میں 2-3 باتیں ایڈ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمانا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، تو اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ فرماتے ہیں تو اس میں بھی ایک باریک سا اشارہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے نا تو اس کی ناک خاک آلود ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جملہ بھی ایک دعائیہ پر مشتمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جب سرزنش کے طور پر بھی کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں بھی ایک باریک اشارہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً جو بندہ رمضان المبارک میں بھی محنت کر کے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو اس سے بڑھ کے بد نصیب کون ہو سکتا؟ اور والدین موجود ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور درود نہ پڑھے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور بہت ساری اس کے اندر اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو صرف ہماری سمجھ میں، دوسری بات یہ کہ جو یہ عوام کے اندر بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں جس کی بالکل اصل ہوتی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سند کی بات تو بعد کی ہے نا، جن کی اصل ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں بالکل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو
وہ اس سے بڑھ کے اور کیا غضب کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بات ہو جھوٹ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے۔ تو عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ جب تک کسی حدیث کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سند نہ ہو، اس کا حوالہ موجود نہ ہو، تو اس کو ایسے ہی آگے شیئر کرنا اور پھر ثواب کی نیت سے شیئر کرنا یہ بالکل حماقت پر مبنی کام ہے، اور اس سے رکنا ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک میں ایک بندے نے فرض کو ادا کیا تو اس کا ثواب 70 گنا ہے، تو عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے شاید نماز پڑھ لی تو 70 نمازیں ہوگی۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ کے اندر جب کوئی بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 1,00,000 نماز کا ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کی 1,00,000 ذمہ پہ نمازیں تھیں تو وہ تدارک ہو گیا، نہیں۔ ایک ہوتا ہے ثواب کا ملنا، ایک ہوتا ہے فرض ذمہ سے ساکت ہونا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک بندے نے اعتکاف کیا، اس کے بارے میں ثواب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 عمرے 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بالفرض کسی کے ذمہ وہ حج ادا کرنا تھا، عمرہ ادا کرنا، بالفرض اس کی قضا اس نے کرنی تھی، تو اس اعتکاف کرنے کی برکت سے ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن فرض ذمہ سے ساکت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نماز کے ادا کا تقاضا کیا ہے، تو جب کوئی بندہ اس کو وقت کے اندر ادا نہیں کر سکا، جب تک اس کو قضا نہیں کرے گا تب تک وہ اس کے ذمہ سے ساکت نہیں ہوں گی۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ نماز کو قضا کرتا ہے تو قضا کرنا بھی گناہ ہے، یعنی اس معنی میں گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ادا کا تقاضا کیا تھا، یہ بندہ قضا کر رہا ہے، اور ہر نماز کی قضا کے بعد توبہ استغفار بھی کرے کہ مولا کریم تیری طرف سے ادا کا تقاضا تھا، میری کوتاہی تھی اس میں معافی بھی مانگتا ہوں، توبہ استغفار بھی کرتا ہوں، میری اس خطا کو معاف فرما دے اور میں اپنی طرف سے یہ قضا کر رہا ہوں۔ تو ایسی کوئی حدیث بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور اگر ہم سے قضا ہو کے اس کے بعد ہم قضائے عمری ڈھونڈتے پڑتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سے کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی میں عبد الباسی بول رہا ہوں میرپور سے۔ جی عبد الباسط صاحب۔ جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں اکثر گاڑی میں جاتا ہوں تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ وغیرہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی اس کا کیا کرنا چاہیے، پڑھائی کرنی چاہیے، مجھے کیا کلام پڑھنا چاہیے؟ آپ گاڑی ٹھیک چلاتے ہیں باسط صاحب؟ جی میں خود چلاتا ہوں۔ اچھا، نہیں میں کہ ٹھیک چلاتے ہیں؟ جی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا آہستہ بھی چلا رہا ہوں یا کسی جگہ پہ جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے جس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ وظیفہ ٹھیک ہے جی، حادثات سے بچنے کا وظیفہ بنیادی طور پر یہ سوال یہ نکلتا ہے۔ قاری عطاء المنان واسطی صاحب۔ جی اس سلسلے میں میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، حادثہ سے بچنے کا وظیفہ ویسے احادیث میں بھی آتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ایک لمبا وظیفہ ہے، اگر یہ بازار سے چھپا ہوا بھی ملتا ہے، اگر یہ لے لیں گاڑی میں لگا لیں، ٹھیک ہے، تو خوبصورت بھی لگتا ہے وہ، تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پڑھتے بھی رہیں صبح شام، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں، بڑا ہی آسان ہے، ایک پرچی پر لکھیں اللہ حافظی، اللہ ناصری، اللہ ناصری، اللہ معی، یہ 4 لفظ ہیں، یہ بار بار سن لیجئے گا اور اس کو یاد کر کے ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے گا۔ اس کاغذ کو گاڑی کے شیشے کے اوپر والی طرف کسی چیپی وغیرہ سے یا لیوی وغیرہ سے چپکا دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی گاڑی کے اگر پرزے وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں یا بریک فیل ہو جاتی ہے اکثر، یا ایکسیڈنٹ بار بار ہو جاتا ہے یا گاڑی الٹ جاتی ہے، کوئی بھی وجہ بنتی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ گاڑی لیتے ہیں اکثر ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے، اچھی چلانا بھی جانتے ہوں تو ویسے ہی گاڑی گزرتے ہوئے نا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پرزے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کی حفاظت کے لیے تو وہ کالا کپڑا لٹکائے پھرتے ہیں، جوتیاں لٹکائے پھرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لکھے، اللہ حافظی، اللہ ناصری، اللہ ناظری، اللہ معی، تجربہ ہے ہمارا، جس نے بھی یہ گاڑی پر لکھ کر لگایا ہے تو اس کی ایکسیڈنٹ سے حفاظت رہتی ہے، محفوظ رہتے ہیں۔ مفتی صاحب جیسے یہ تو وظیفہ ہے، یہ عمومی طور پر جو حادثات یا نقصانات ہیں اس حوالے سے کیا اس کے پیچھے کیا چیز نظر آتی ہے؟ کیونکہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہے جو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ جی بالکل ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی مرضی، اس کی اجازت، اس کی منشا کے بغیر کوئی چیز کو، کوئی اچھائی برائی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ اور قاری صاحب نے وظیفہ بتایا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وظیفے سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ
آپ اتنے ایکسپرٹ ہوں کہ آپ روڈ پہ آ سکیں تو آپ کو روڈ پہ آنا چاہیے. بعض اوقات ابھی ہمیں صرف گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ کرنا یا تھوڑا سا اس کو خالی جگہ پہ چلانا آتا ہے اور ہم اس کو لے کے مین شاہراہوں پہ آ جاتے ہیں تو اس میں رش ہوتا ہے, پھر اس میں ظاہر ہے تو چیز کو سنبھالنا نہیں آتا. تو قرآن پاک میں ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پھینکو. تو یہ جب تک آپ ایکسپرٹ نہ ہو جائیں, اس کے ماہر نہ ہو جائیں, مہارت حاصل نہ کر لیں اس وقت تک, مہارت تامہ نہ حاصل کر لیں, پھر جو ہے وہ آپ آئیں. ہاں, جو توکل کا مطلب بھی علماء نے کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں گے بیان فرمایا کہ اپنی سواری کو جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح محفوظ کر لیا, باندھ لیا, یا اپنی جو چیز ہے اس کو اچھی طرح تالے میں رکھ کے پھر اللہ کے توکل کرے کہ اللہ کے توکل پہ ہم نے چھوڑا ہے, تو پھر یہ توکل ہے. توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہ کرنا آتا ہو, آپ اس چیز کو محفوظ سیو نہ کریں اور پھر کہیں میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دی ہے. جیسے بائک ہے آپ نے کھڑی کی ہے, اس کو اپنی تیاریاں اپنی جو ہے وہ پوری کریں, اپنی جو آپ کے ذمہ پریکاشنز ہیں ان کو مکمل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ توکل کریں. اور جیسے کہ قاری صاحب نے وظائف بتائے ہیں, ایک وظیفہ صاحب میں بھی عرض کیا لیتا ہوں کہ جب آپ سفر پہ نکلیں تو آپ جو ہے وہ آخری جو 2 کل ہیں جسے معوذتین کہتے ہیں ان کا جو ہے وہ وظیفہ کر کے نکلیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے. جو سفر کی دعا ہے, دعائے معصورہ ہے, قرآن پاک میں بھی آتا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. یہ پڑھ کے نکلیں اور حد اعتدال میں گاڑی کو چلانا چاہیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از اے بیڈ. اور ایسے ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 125 پہ جا رہے ہوں اور جگہ ہو نا اس کی, جی, اور ایسی دسمبر کا بھی ہے خیر الامور اوسطھا, بہترین چیز جو ہے وہ میانہ روی ہوتی ہے. تو گاڑی کی سپیڈ بھی میانہ ہی رہنی چاہیے. اور گورنمنٹ نے بھی ظاہر ہے آپ کی روڈ کے اوپر آپ کو گائیڈ لائن لگائی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ آپ کو اس لمٹ میں رہنا چاہیے. وہ آپ کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے کیا ہوتے ہیں. تو اس کو ہمیں سب چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ وظائف بھی کریں اور جو فرائض ہیں ان کی پابندی بھی کرنی چاہیے. فرائض اس کا مطلب یہ کہ شروع فرائض سے کام ہونا چاہیے, اس کے بعد وظائف کے اوپر جانا چاہیے. بعض لوگ سپیڈ ان کی بہت کم ہوتی ہے, 10-20 پہ بھی ہونا تو شہر ہے کوئی نہ کوئی مار جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے لیے خصوصی ہے کہ وہ دعائیں کر کے گھر سے نکلے کریں جیسے کہ انہوں نے فرمایا, تو وہ بھی بہت ضروری ہے. دعاؤں کے ساتھ ہی چلتا ہے انسان. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے کی ٹریفک کے حالات, تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اتنی بے ہنگم ٹریفک ہے, اور بعض دفعہ ہمارا قصور نہیں بھی ہوتا نا, تو کوئی اگلا ایسا بندہ قصور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہو جاتا ہے. اور اس نہیں, صرف قصور ہی نہیں کرتا, وہ کہندا بھی ہے تو نظر نہیں آ رہا ایسے کہتے ہیں. تو لڑائی جھگڑے اکثر ہو جاتے ہیں, تو برداشت والا. اور گھر سے جب بھی نکلیں نا, تو جب بھی نکلیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی دکان پہ جا رہے ہیں, جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اس کو پڑھ کے نکلیں. چاہے آپ سواری پہ سوار ہیں, اور یقینی طور پہ سواری جو ہے نا, اگر اس کو ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو ہمارے بس میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں نا, لوہے کی چیزیں ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بھی کھل جائے تو ہمارے بس میں تو نہیں, اتنی سپیڈ سے ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو یقینی طور پہ جب آپ سواری پہ سوار ہوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اس کو پڑھ کے پھر سوار ہوں کہ ہمارے بس میں تو وہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے بس میں. اس طرح سفر کے لیے گھر سے نکلے نا, مفتا کی برکت سے مجھے ایک دعا یاد آ گئی. یہ دعا میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی تھی. وہ فرماتے تھے گھر سے نکلو تو بیٹا یہ ضرور پڑھنا, اللہم انت رفیقی فی سفری, اللہم انت رفیقی فی سفری وانت خلیفتی فی اہلی و مالی. اس کی برکت سے, حدیث پاک کی دعا ہے, اس کی برکت سے حفاظت رہتی ہے. حفاظت رہتی ہے. اچھا مفتی صاحب, جب ہم آج کے دور میں بات کرتے ہیں, بیٹھے ہیں, معاشرے سے ٹریفک کی بات کی ہے سخاوت منیر نعیمی صاحب نے, مفتی صاحب نے, کہ بے ہنگم ٹریفک ہے. یہ جو بے ہنگم لوگ ہیں بہت زیادہ, ان کو کیسے دین اسلام ان کے اوپر آئے اور دین کیسے ان کی رہنمائی کرے, یہ کیسے لوگ جو ہیں ان بنیادی اصولوں پر دین کے عمل کریں, اور یہ جو عدم برداشت ہے یہ واپس انسان پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو واپس لا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. روڈ پہ آنے والا ہر جو بائکر ہے, گاڑی کا ڈرائیور ہے, اس کو لازمی نہیں کہ روڈ سینس ہو. ہمارے ہاں ایشوز ہے, لوگوں کو روڈ سینس کی کمی ہے, اور اس کے جو اصول ہیں, ٹریفک کے قوانین ہیں, ان کا جو ہے وہ ادراک نہیں ہے. ادراک ہے تو پابندی نہیں کرتے. ہمارا فرض ہے, ہر جیسے ٹریفک پولیس ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ ان کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں, ان کو کریں.
جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جس کا قصور ہوتا ہے وہ پہلے اٹھ کے جو ہے نا وہ تلخ کلامی سے بات کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی سخت بات کہے یا ڈانٹے. تو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جہاں خوبیاں بیان فرمائی ہیں عباد الرحمن کی, تو وہاں یہ بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایسے لوگوں سے جہاں سامنا ہو جائے تو ان سے بحث نے الجھنے کی بجائے جو ہے وہ انہیں اسلام کر کے ان سے نکل جانا چاہیے, کیونکہ اگر وہ حماقت کر رہا ہے ہم بھی اسی جیسا ریاکشن دیں گے تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا. اور جب 2 بندے روڈ پہ الجھتے ہیں تو پیچھے 100 بندے اور پریشان ہوتے ہیں, بجائے اس کی کو سائڈ کے پہ جو ہے وہ مجھے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہمارے دین نے ہمیں گائیڈ کی تھی ہم نے چھوڑ کی اغیار نے اپنا لیں. مثال کے طور پہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب تو وہ سفر پہ گئے یورپ کے, تو واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر اگر آپ 2 لفظوں میں لانگ اینڈ شارٹ لب لباب اپنے اس سفر کا بتائیں کہ ان لوگوں میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, تو آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی 2 چیزیں جو میں نے وہاں دیکھی اور تھیں وہ اسلام کی. ہمارے دین نے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ کریں, لیکن ہم نے چھوڑ دیا, انہوں نے اپنا لیا اور وہ لوگ جو ہے ترقی کر کے وہ ایک تھینکس ہے ایک سوری ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا اف سے کام لیا جائے. قرآن ہمیں جگہ جگہ کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیرت طیبہ جو ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اف سے کام لیں, ہم درگزر سے کام لیں. خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے. یہ دونوں کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں, انہوں نے اپنا لیے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات پہ وہ تھینک یو کہنا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے. اور جب بھی کوئی 2 بندوں میں کوئی ایسا ٹاکرا ہو یا ایسی کوئی بات ہو تو دونوں ہی اگر سوری بولنا شروع کر دیں, جس کا قصور ہے وہ بھی نہیں, وہ بھی بولے, جس کا قصور نہیں ہے وہ بھی بولے, تو لازماً جس کا قصور ہوگا وہ کیا ہی دے گا کہ نہیں یار آپ کا قصور نہیں تھا, غلطی تو میری تھی. ہم جب دونوں بحثتے ہیں, ہم جب دونوں جو ہے وہ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر بات جو ہے وہ بحث کی طرف جاتی ہے, بات جھگڑے کی طرف جاتی ہے. اور ہماری ویسے سینکڑوں لوگ پیچھے ٹریفک جیم ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ مریض بھی ہوتی ہیں, اس میں جن لوگوں نے بڑے ضروری کام سے جانا ہوتا ہے وہ انہیں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. فارمیلٹیز ہمیشہ پوری کرنی چاہیے تاکہ ایک کورٹیس ریلیشن شپ ہے وہ برقرار رہے. مطلب جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے تھینک یو اور سوری یہ آپ اپنائیں تاکہ برداشت یہیں سے پیدا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب مفتی قیصر نعیمی صاحب, آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب, قاری عطاء المنان وارثی صاحب, آپ تشریف لائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ اس کے بعد ہم لیں گے چھوٹی سی ایک اثر بریک, اور بریک کے دوران آپ دیکھیں سما کچن میرب آپ کا ویٹ کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں آج کون سی مزے کی ریسیپی ہے. اور اس کے بعد جب آپ آئیں گے واپس تو ساحل ادیم اسٹوڈیو میں ہوں گے اور آپ اپنے ساحل ادیم کو کالز کر سکتے ہیں اور آبویسلی وہ آپ کو جواب دیں گے لائیو. السلام علیکم ایوری ون, سما ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں میرب ذیشان. سما کا دسترخوان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین, ہر روز کی طرح میں آج پھر سے DHA Phase 6 موقع میں موجود ہوں. اور ناظرین, آج مجھے کچھ نہیں پتا کہ مینیو میں کیا ہونے والا ہے, کیونکہ آج ہم نے بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں. ہم نے بولا شیف طارق صاحب کو, شیف صبور صاحب کو کہ آج ہمارے ساتھ مینیو میں کچھ چینجنگ لے کر آئے. تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں جاننے کے لیے کہ آج ہم افطاری میں کیا بنانے جا رہے ہیں. تو میں اپنے ناظرین کے ساتھ ساری ریسیپی شیئر کروں گی. میں بتاؤں گی کہ آپ آج کیا بنا سکتے ہیں کل کی افطاری میں, یا آگے آخری عشرہ ہے تو ناظرین اچھی اچھی چیزیں بننی چاہیے, رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے. تو میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں کچن کی طرف جا رہی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں. تو میں موقع Phase 6 کی کچن میں موجود ہوں, اور جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ آج سرپرائز ہے کہ کیا بننے والا ہے. تو شیف طارق میرے ساتھ موجود ہیں, اور شیف طارق کو میں نے ریکویسٹ کی کہ پلیز کچھ ڈفرینٹ سا بتائیے. آپ کے ساتھ میں نے منی برگرز کی ریسیپی تو شیئر کی تھی, لیکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پراپر برگر کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. موقع اسپیشل اسمیش برگر جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیف طارق کس طرح سے برگر کو پریپیئر کرتے ہیں. تو میرے ساتھ ہی رہیے گا. سب سے پہلے طارق صاحب بتائیے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اچھی طریقے سے. گارلک ٹیبل اسپون, 1 ٹیبل اسپون گارلک ایڈ ہو گیا. اونین 1 ٹیبل اسپون, ٹی اسپون 1 ٹی اسپون, ٹھیک ہے. گرین چلی 1 ٹی اسپون, 1 ٹی اسپون, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کریش چلی ہاف ٹی اسپون, ٹھیک ہو گیا.
वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून वाइट पेपर ऐड किया हमने। इसके बाद साल्ट, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून सॉल्ट है। इसकी खुशबू के लिए हल्की सी ओरिगेनो, हल्का सा ओरिगेनो हम यूज कर रहे हैं खुशबू के लिए। वोस्टरशायर, वोस्टरशायर सॉस, जी ठीक है, तकरीबन थोड़ी सी टीस्पून, 1 टीस्पून, जी 1 टीस्पून आपने वोस्टरशायर सॉस यूज करनी है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मैंने ठीक से बोला या नहीं, थोड़ा नाम मुश्किल सा है इसका। हल्का सा ऑयल ऐड कर रहे हैं ताकि जरा लाइक सॉफ्ट हो जाए, चिपके ना। एग्जैक्टली। एग नहीं ऐड करेंगे इसमें? जी वो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं तो कर लें। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कीमा इतना सॉफ्ट बना हुआ है, बारीक कटा हुआ है, एक बारीक तरीके से इट्स अ मिंस, तो फिर आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जी मेरे पास फ्रेश मिंट है, फ्रेश मिंट ऐड करें, धनिया भी यूज कर सकते हैं जी, लेकिन मिंट ज्यादा अच्छा लगता है। धनिया और मिंट दोनों ऐड करें, खुशबू होती है ना इसकी। हाँ, अब इसकी मिक्सिंग हो रही है, बाकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यू मस्ट ऐड मिंट एंड क्या बोलते हैं उसको, धनिया, धनिया भी। अब इसकी मिक्सिंग हो रही है। कीमे को थोड़ा सा हल्का रेड करने के लिए पेपरिका ऐड करेंगे हम। ठीक है, पेपरिका पाउडर आप ऐड करेंगे ताकि कीमा थोड़ा सा रेडिश टोन में आ जाए, थोड़ा सा थिक भी हो। थिक भी हो जाएगा। अच्छा, पेपरिका पाउडर इसको थोड़ा थिक भी कर देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब आप बर्गर के अंदर पैटी यूज करेंगे तो वो बिल्कुल व्हाइट अच्छी नहीं लगती है, और चिकन जो है वो पकने के बाद व्हाइट हो जाता है। तो आप इसके कलर देने के लिए पेपरिका पाउडर यूज कर सकते हैं। वैसे यही तरीका हम बीफ में भी यूज कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बीफ बर्गर बनाना है तो विद द सेम लाइक रेसिपी एग लाजमी ऐड करना है। एग लाजमी ऐड करना है, तो आप बीफ का कीमा यूज कर सकते हैं और उसके साथ आप उसके अंदर एग लाजमी ऐड करना है। अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो रही है और उसके बाद हम लोग इसकी पैटी बनाने वाले हैं। अच्छा, इसको मैरिनेट करेंगे हम जी, कितनी देर के लिए? तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। ठीक है, कुछ देर के लिए आप इसको मैरिनेट कर देंगे। हमारे पास वक्त कम है क्योंकि इफ्तारी भी हमने करनी है, उसकी भी सारी तैयारी करनी है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, कीमा हमारा रेडी है, इसको हम लोग मैरिनेट कर देंगे। लेकिन मेरे पास ग्रिल हुई हुई पैटी पड़ी है, तो उसको हम यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ कि हम बर्गर किस तरह से रेडी करेंगे, तो मेरे साथ ही रहिएगा। हमारी चिकन पैटी जो है वो ग्रिल हो चुकी है और शेफ़ तारिक साहब जो हैं वो बिल्कुल उसको लेकर आ रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं। हमने जो बर्गर बन्स हैं हमने उनको टोस्ट कर लिया है और ये बड़ी खूबसूरत सी शक्ल की जो है वो पैटी हमारे सामने ग्रिल हुई पड़ी है, जिसको भी शेफ़ साहब आपको दिखाते हैं। शेफ़ साहब प्लीज़ इसको रखिए, बताइए किस तरह से हम इसकी सर्विंग करेंगे। सराचा मायो, सबसे पहले सराचा मायो सॉस हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, जो मौका स्पेशल है एक्चुअली, लेकिन आप लोग इसको खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसकी जगह मायो यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और सॉस यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड सॉस यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। दोनों बन्स पर आपने इक्वली सॉस लगा दी, सॉस अप्लाई हो गई है। इसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली इसमें पैटी रख देंगे। जी नहीं, अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर सैलेड लगाएंगे। ठीक है, सैलेड लगा दिया। अब इसके बाद इसके ऊपर टमाटोज बारीक बारीक गोल कटे हुए और बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में गोल कटे हुए प्याज, यानी कि अनियन रिंग्स, आपने इस तरह से इसको रख दिया। उसके बाद आप इसके ऊपर अब पैटी रखिए, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है क्योंकि बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स देखें। तो ये आप ये देखें कि ये कुछ इस तरह से बनी है और आपको सिर्फ ग्रिल पैन की ज़रूरत है और उसके बाद ये इसी तरह से आप अपने घर पे बना सकते हैं। और उसके बाद आपने चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि ये गर्म है तो वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। इसको हम हाफ करेंगे, ऐसे ही सर्व करते हैं हम इसको ऐसे ही सर्व करते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का बर्गर रेडी है और अब हम आपको इसकी सर्विंग दिखाते हैं। क्योंकि आप कुछ भी रेडी कर लें, लेकिन अगर आपको उसकी सर्विंग नहीं आती है, आप उसको सर्व प्यारे तरीके से नहीं करते हैं, तो वो उसकी वो ब्यूटी, वो एक क्रेविंग नहीं होती है देख के। आपको लगता है यार ये क्या चीज़ है, लेकिन जब अच्छे तरीके से सर्व हुई होती है तो बजायका चीज़ भी खूबसूरत लगने लग जाती है। और इतना अच्छा बर्गर हो और उसकी सर्विंग ना दिखाई जाए तो ये तो ज़्यादती है। तो मुझे 2 मिनट और दीजिए, बिल्कुल हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको सर्व करने वाले हैं। जी नाज़रीन, तो इस तरह से हम लोग बर्गर को सर्व करेंगे। आप देखिए कि दरमियान में से कट करके उसको ऐसे करके बैलेंस किया है, 2 सॉसेज रखी हैं और अब फ्रेंच फ्राइज इसके अंदर ऐड होने लगे हैं। और आप देखिएगा कि इस तरह से जब आप बर्गर सर्व करेंगे इफ्तारी में, तो आपके बच्चे, आपके घर का हर शख्स जिसे रोज़ा रखा होगा वो आपको दुआएं देगा, देखकर बहुत खुश होगा कि इतने खूबसूरत तरीके से आप अपना बर्गर सर्व कर रहे हैं। और इसकी रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है, ईजी टू मेक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है।
اس کو ضرور ٹرائی کریں, اپنی افطار مینیو میں کریٹیوٹی لے کر آئیں. موقع اسپیشلی آپ کے لیے روز اچھی اچھی ریسیپی شیئر کر رہا ہے. اور ہم نے فرینچ فرائز کے اوپر پارسلے, فریش پارسلے کو باریک باریک کٹ کر کے ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے. کچھ ہم نے اس کے اوپر اور ایڈ کیا, ہوم میڈ موقع کا ایک اسپیشل مسالہ ہے وہ انہوں نے ایڈ کیا ہے. آپ چاٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اپنے فرائز کو سرو کیجیے. ناظرین, مجھے طارق صاحب کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلکم بیک ٹو رمضان کا سما. ہمارے ساتھ ہیں سائل ندیم, انہوں نے ہمیں ابھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. آپ بتائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. ابھی صاحب کیسے خیریت سے جناب؟ رمضان ٹھیک گزرا ہوگا, اب تو دوڑ رہا ختم ہونے والا ہے. بالکل. دیکھیں کل گفتگو جہاں سے سمٹی تھی وہاں سے کسی اور, لیکن میرا خیال باتیں وہیں سے آگے نکلنے والی ہیں. ہاں جی ساحل صاحب, یہ شہادت کی بات کل ہوئی, اللہ پر یقین بنیادی طور پر وہیں سے نکلتا ہے. اور جب ہم اللہ پر یقین کی بات کرتے ہیں تو انسان آج کے دور میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کھائے گا پیے گا کیسے, کہاں سے آئے گا, کتنا آئے گا, کتنے کی ضرورت ہے, کتنا جمع کرنا ہے, کتنا بچانا ہے, کتنا کس کے لیے رکھنا ہے, بچوں کے لیے کتنا چھوڑنا ہے, اپنے لیے مال و دولت کتنا کمانا ہے. صبح دوپہر شام یہ پیٹ کی خدمت میں لگے ہوئے لوگ. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَأْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو پھر یہ دوڑ کس چیز کی ہے؟ جب ذمہ اللہ کے ہے, اللہ نے پرندوں کا بھی بتا دیا ہے کہ کوئی نہیں اڑ رہا کہ جس نے اپنے پاس اپنی چیزیں جمع کر رکھی ہوں. نہیں تو سورہ جمعہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ دوڑ جاؤ, بکھر جاؤ اور تلاش کرو رزق, حالانکہ واللہ خیر الرازقین, اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تو اسی طریقے سے رکھا ہے کہ ہمیں رزق کی تلاش کرنی ہے. غور سے سمجھیں, سارے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ رزق کی تلاش ضروری ہے کہ ہم کریں. اپنی کیمسٹری کو سمجھیں, یہ 3-4 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تو میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاتا کہ ہماری کیمسٹری میں رزق کی تلاش کتنا بڑا گروتھ انڈیکیٹر ہے. گروتھ انڈیکیٹر ہے. یہ ایک اسپیشی ختم ہو گئی ہوتی اگر ہمیں من و سلوہ ایسے اتارا جاتا. جس اسپیشی کی کیمسٹری پتہ ہے آپ کو, تب آپ کو جب سمجھ آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روز 3 وقت کی روٹی ہر وقت ہر بندے کو ہر موقع پہ مل رہی ہوتی تو یہ اسپیشی تباہ ہو جاتی. وی وڈ ہیو بین ایکسٹنکٹ. سو دا وے وی آر ڈیزائنڈ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ واقعہ کر کے ان کو بتا دیا. ان کو بہت زیادہ تھا کہ ہمیں تو یہ چاہیے, اور خود ہی پھر اپنے واپس الٹے پیر ہو گئے کہ نہیں اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہر وقت رزق کا انتظام مینٹین رہے, یہ نہیں چاہیے. وی وانٹ دیٹ اسٹرگل, وی نیڈ دا اسٹرگل. جب اسٹرگل نہیں ہوگی تب تک معاملہ آگے نہیں چلے گا. یاد رکھیے گا, جو بچے اسکول کے بالکل ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں سب سے لیٹ آتے ہیں, جو دور رہتے ہیں اور ٹائم پہ آتے ہیں, دے نیڈ دا اسٹرگل. تو مسجد کے ساتھ والا گھر ہوتا ہے, مسجد میں ہی نہیں پایا جاتا, کیونکہ سینس آف اچیومنٹ ہمارے ڈیزائن کے اندر ہے. اور وہ ڈیزائن جب تک مشکل نہیں دیکھے گا تو پھر اچیومنٹ نہیں نظر آئے گی. اچیومنٹ نہیں نظر آئے گی تو حرکت ہی نہیں آئے گی. صحیح ہے. یہی سے کالر لے لیتے ہیں, چلے کالر لے لیتے ہیں. نہیں کالر لیں, مقدمہ تو بھی چل رہا ہے, میں کرتا ہوں جی بات لمبی اس میں. جی السلام علیکم. جی بولتے مجھے سمجھ آ رہا ہے, سن نہیں رہی. میں محمد انس بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی میرا کوشچن ساحل ندیم سے ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب انٹلیکٹ کی جو ہے حد وہ ختم ہو جائے گی, اور جب پاور کو پش کرنے کا ٹائم آئے گا تو کیا عوام جو ہے جب انٹلیکٹ کی مطلب حد ختم ہو جائے گی, جو آپ انٹلیکچوئل وارفیئر کی بات کرتے ہیں, تو اس ٹائم کیا عوام یہ تیار ہوگی کہ وہ فزیکل ایفرٹس میں بھی پاورز کو پش کرے؟ ٹھیک ہے, میں انٹلیکچوئل بہت ہی اچھا سوال ہے. سوال اللہ کرے وہی ہو, جو نیت بھی وہی ہو جو انہوں نے الفاظ کیونکہ اس ڈائریکشن کے ہی ادا کیے. انس غور سے سنیں, انٹلیکچوئل وارفیئر الون از ناٹ انف. مفکر اکٹھے ہو جائیں نا دنیا کے, کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں سائیکولوجیکل وارفیئر, اس لیے 2 پلرز کی موومنٹ ہے. islamicmessaging.com جائیں, 2 پلرز ہیں, انٹلیکچوئل وارفیئر اور سائیکولوجیکل وارفیئر. کہ اگر ہم اس انٹلیکٹ پائے تو انٹلیکٹ کی کوئی لمٹ نہیں پوری ہونی. جو میں نے مطلب کسی بھی بندے کو 10 منٹ سوچنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کائنات کا سسٹم جو ہے نا, یہ کمپیئر ٹو دا جو جس ریشیو پہ انسان ہے ود
I'm talking about metaphysical, not physical as well. Universe के साथ we do not have enough lifespan. I'm not talking about an individual. The species का इतना lifespan लग नहीं रहा कि वो सारा कुछ जो है ना वो घेर के ले आए. I know कि आपके जहन में इस वक्त क्या सवाल आ रहे होंगे, मगर आवाम को इस वक्त टीवी पे बैठा हूँ मैं, क्लोज सेशंस के अंदर मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा कि जब तक हम अपने स्टार कैप्चर करना नहीं शुरू करते तब तक हमने प्रोटोटाइप ही नहीं बनाई. प्रोटोटाइप होता है यूनिट. जब सितारा कैप्चर करेंगे और उधर से एनर्जी सब ले रहे होंगे तब हम उस स्टेप पे जाएंगे कि हम यूनिवर्स की इकाई बने हैं. ठीक है, यूनिवर्स की हर इकाई अपने अपने सितारे से डायरेक्टली अपने आपको परपेचुअली प्लेस किए हुए. अभी आ जाएं इंटेलेक्ट के ऊपर जो आपका सवाल है. समझ लें इंटेलेक्ट का सब समझ लें हाइपोथेटिकली कि सबको सब पता चल गया तो क्या होगा. वेल सबको सब पता चल जाए तो बाय द वे फिर कुछ उस लेवल पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस लेवल पे इस वक्त ज़रूरत है. मगर सबको सब कुछ नहीं पता चलना. पाकिस्तान की आवाम ने, दुनिया की पूरी आवाम, अल्लाह ताला ने सूरह नाम में ये बात बताई हुई है कि आवाम ज़्यादातर जो है ना वो हक़ के ऊपर नहीं आएगी. वो आवाम कहती है जो बड़ा जत्था है वो गुमराही की तरफ ही टिल्ट रहेगा. इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी समझें कि किस तरीके से हम मीन की तरफ मूव करते हैं. मीन कौन सेट करता है वो उसकी एक लंबी बात है, लंबी बहस है. सो छोटा आंसर कि आप इंटेलेक्चुअल हों तब भी, ना हो तब भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो करनी पड़ेगी. इसको मैं पॉलिटिकल ग्रिप बोलता हूँ कि आपकी ग्रिप दुनिया के ऊपर पॉलिटिकल होनी ज़रूरी है. पाकिस्तान नहीं हमसे फतह हो रहा पॉलिटिकली और हम पे किस किस्म की मखलूक़ात आ जाती हैं. मुसलमानों आपको पता होना चाहिए दोनों काम इकट्ठे करने, यकमुश्त पैरेलल चलते हैं. मगर अगर मुझे किसी एक चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, अगर और होनी नहीं चाहिए, तो मैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को मेंटेन रखूँगा, पॉलिटिकल वॉरफेयर को छोड़ दूँगा. क्यों? क्योंकि गलत बंदों के हाथ पावर नहीं आनी चाहिए, वो ज़्यादा बड़ा गुनाह कर देते हैं. ठीक है, गलत बंदे को पावर देने से बेहतर है कि हम पावरलेस ही रहें. मगर ये इस्लाम का इम्तिजाज नहीं है, ना मेरे नबी का इम्तिजाज है, तो मैं कभी भी नहीं ये बात करूँगा कि मैं तो यही कहूँगा थर्ड ऑप्शन है, आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड वेदर यू किल मी और नॉट, विल गो विद द बोथ ऑफ द पिलर्स साइमल्टेनियसली विद फुल फोर्स. मसला इंटेलेक्चुअल कम रहेंगे दुनिया में, मगर पॉलिटिकल पॉइंट्स कम नहीं रहेंगे ना. मैं भी पॉलिटिकल पॉइंट बनूंगा ना इस्लाम का, वो तो कम नहीं, उसके लिए तो नंबर्स प्रोड्यूस करने होते हैं, बल्कि उसमें ज़्यादा आवाम चाहिए होती है. आवाम का मतलब है वी नीड मोर नंबर्स कम इन, तो ज़्यादातर नंबर्स तो आवाम के पास होते हैं. सो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे लेके चलेंगे एंड वी नीड दोज इंटेलेक्चुअल्स आर गोइंग टू गाइड द पॉलिटिकल रेला जो है उसको हर्ड करना होता है कि किधर से किधर मूव करना है और आगे 10 साल की मंजिलें क्या हैं, 100 साल की क्या हैं, इनका ये देखना हमारा काम होता है. तो ये दोनों इकट्ठे लेके चलें. अच्छा, तो वो बात रुक गई जहाँ से कि हाँ बताऊँ रिस्क जहाँ. ओ जी, तो अच्छा इसमें एक और पहलू है ना कि ये तो आयात मुबारका हैं, लेकिन यहाँ पर लोग एक दूसरे को रास्ता रोकते हैं ना कि रिस्क के चक्कर में बहुत चीज़ें भूल भी जाते हैं. जी वो तो होगा, वो तो होगा. दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के. तो ये तो होगा, लोग अपने बच्चों को भूल जाते हैं, भूलते नहीं है, मजबूर हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, कहीं ना कहीं डिसीजन लेना उन्हीं के लिए. फिर हम पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का ज़्यादातर मर्द जो है वो अपने बाप होने की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सक रहा. बहाना क्या रखा हुआ है भाई, मैं अगर बाहर नहीं कमाऊँगा जाने तो फिर इन्हीं के लिए कमा रहा हूँ ना. जस्टिफिकेशन की जो पावर है वो यहीं से आ रही है. तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है कि रिस्क अल्लाह ताला ने हमारे स्ट्रगल के अंदर रखा हुआ है. ठीक है, ये हमारे स्ट्रगल के अंदर रखा हुआ है. मगर साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारा हेडेक ये नहीं है कि रिस्क कितना आएगा, तुम्हारा हेडेक है कि स्ट्रगल करोगे कि नहीं करोगे. ये सूरह जुमा है, मैं इसलिए आपको बता रहा था. अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम के अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज़ की गुंजाइश इतनी ज़्यादा रख दी है कि इस वक्त जितने भी इंसान जिंदा है ना और इतने ही और आ भी जाएं, तो जिस सिस्टम के अंदर अल्लाह ताला ने हमें रखा है उस सिस्टम के अंदर हम भूखे नहीं मरने वाले. फिर भी लोग कहत में जा रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों के पास कम है, कुछ पे ज़्यादा है. तो वो हमारा अंदर का जो तफरीक है, यही तो इस दुनिया के अंदर हमारे नफ्स के आपस के टकराव के इम्तजाज चाहिए होता है. कोई किसी का भला सोचता ही नहीं. अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था बंदों पे छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे जाओगे, फिर तो कोई ख़त्म हो गई कहानी. आप अल्लाह पे छोड़ें और कानून अल्लाह के बना लें.
हुकूमतें अल्लाह के कानून के ऊपर इंतज़ाम करें, सबसे पहले रिस्क का इंतज़ाम करना है, ठीक है, सबसे पहले। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो सिस्टम जिसके अंदर ये गुंजाइशें रखी हुई हैं सारी, वो सिस्टम मैं तुम्हारे लिए ऑन कर दूंगा, वो वाली ग्रेस कि जो वरना नहीं आनी थी, वरना रोक दी हुई है मैंने, कि जिसकी वजह से ऊपर आसमानों से भी और ज़मीन से भी बादल भी बरसेंगे, मादनियात स्टार्स से भी आएंगी और ज़मीन भी उगलेगी, मादनियात भी उगलेंगी और हरियाली भी होगी। तो ये बारिशें तो अल्लाह के हाथ में, मौसम भी अल्लाह के हाथ में, और ये सारे के सारे जो 1 in a billion चांस होता है कि कोई एक मीटियोर लेके इतने बड़े सोने और मेटल्स को लेके पहुँचाता है, लोहा नीचे पहुँचाता है, ऑल द मेटल ये कहाँ से आते हैं? आसमानों से आते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम वो ताहतीम के यही करें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था अज़ीज़ मिस्र से कि तू मुझे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की पॉलिसी में मुझे मादनियात मेरे अंडर कर, मैं बताऊँगा आपके ताकि ये मईशत का जो कानून है ना वो अल्लाह के अंडर रहे, ताकि सबको इंसाफ और सबके साथ भला हो सके। सो ऊपर अगर हुक्मरान भला करेंगे तो रेडी वाले भी तर जाते हैं, मगर वो ही नहीं कर रहे तो फिर आप रेडी वाला खुद डिसाइड करे उसके बच्चों के साथ क्या इंसाफ, वो बेचारा क्या करे, बड़े सिस्टम में गुंजाइश ही नहीं है। एक बंदे को 15,000 रुपये मिलते हैं, 5 बच्चे हैं उसके, वो क्या करे, कितना इंसाफ कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो बात फिर हुक्मरानों पर जाती है। असल में बात हर एक बंदे को पता है कि रिस्क का इंतजाम असल में पार्लियामेंट हाउस से हो रहा है। ये किसी भी बंदे को 10 मिनट सोचने के बाद पता चल जाएगा कि मेरे घर के अंदर जो भी खाना पकेगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ से रहा है, पार्लियामेंट हाउस से आ रहा है। भाई तो उनको भी पता है इस बात का, वो काके नहीं बैठे हुए, उनको चलाना आता नहीं है, ना उनका अल्लाह पे ईमान है, ना उनको अल्लाह ताला के सिस्टम का पता है, ना ही उनका इस बात पे ईमान है कि अल्लाह के कानून के ऊपर यही वाले इंतजाम मईशत के आसमान और ज़मीन के थ्रू खुल जाने, उनका ईमान ही नहीं है। 99% को तो पता भी नहीं है इस आयत का जो मैं आपको बता रहा हूँ, और एक दफ़ा नहीं है आयत, और जो 1% को पता है उनका ईमान ही नहीं। और अगर ईमान है भी तो उनको बात करने की नहीं आती कि लोगों को समझा सकें, इसलिए उनकी कुछ सुनता नहीं है। मौलवी साहब साइड पे हटो, ये क्या कि पार्लियामेंट हाउस वाले भी उनको वॉकआउट करते हैं। ये है ना असली कहानी। नहीं तो वो तो ये भी कह सकते हैं ना उसके साथ में कि ये तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जिसका चाहूँ कम कर दूँ, जिसका चाहूँ बढ़ा दूँ। और वो जिस तरीके से बयान करते हैं, मैं तभी तो रो रहा हूँ। मौलवी साहब को बात ही तो नहीं करनी आई, उसने एब्स्ट्रैक्टिज्म वहाँ पे इस्तेमाल किया जहाँ स्पेसिफिसिटी डालनी थी, और स्पेसिफिसिटी वहाँ पे डाल देता जहाँ एब्स्ट्रैक्ट बात करनी थी। आपको मैं कैसे समझाऊँ, यही तो लड़ाई है इस वक्त दुनिया में, और कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, रिसोर्स की तो लड़ाई है। और मुसलमान अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं, अल्लाह को नहीं प्रेजेंट कर सका, उसके कानून को नहीं प्रेजेंट कर सका, किताब को नहीं प्रेजेंट कर सका। सहाबा ने यही तो करके दिखा दिया था। ये हमसे यही तो नहीं हो रहा, इसलिए कोई लिबरल बंदा मानता ही नहीं है कि हाँ ये क्या तुम्हारी तलिस्माती सी बातें, हवाई देव मालाई किससे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो भी आयत लाते, वो भी कुरान से लई सल्लिल इंसान इल्ला मा सा लगे होते हैं, माथे पे लगाई भी आयत उन्होंने, और जो आखिरत की आयत है वो दुनिया में फिट की हुई है। सोचे जरा, यहाँ पे अल्लाह ने कहा ही नहीं रिस्क, वहां पे इन्होंने स्कूलों के ऊपर, पाकिस्तान के स्कूलों में लिखा जो जितनी कोशिश करेगा उसको उतना ही मिलेगा। किधर? आखिरत में। दुनिया में ऐसे नहीं है। दुनिया में बिलावल भुट्टो ने कोशिश की थी, जो इसको सरे का महल मिला है। आप बताएं क्या कोशिश की थी? अपनी मर्जी से अपनी अम्मी और अब्बू चूज करके दुनिया में पैदा हूँगा मैं, मुझे वहाँ पे सरे का महल चाहिए, कोशिश है। ये मरियम नवाज ने कोशिश की है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है और उसको सब कुछ गिफ्ट में मिल गया। इस तरीके से हर बंदे के साथ मैं कह रहा हूँ, एवरीबॉडी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बादशाह का बेटा कोशिश से नहीं शहजादा बनता, वो पैदाइशी शहजादा है। वो पैदाइशी शहजादा होता है। एक कॉलर ले लें। जब आप मेरा जुमला रिपीट करते मैं समझा रहे थे, कॉल आई। एक कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। जी मैं अरशद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी कहिए। जी साहिल साहब से मेरा सवाल था कि सर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे जॉइंट फैमिली मसलन मैं हूँ और मेरी सिस्टर हैं, वो सिंगल मदर हैं। तो उनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटी 7 साल की है और बेटा जो है वो 4 साल का है। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा 3 साल का है और बेटी साल की है। तो घर में टीवी भी है, मोबाइल भी है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखूं, कम से कम स्क्रीन टाइम दूं। लेकिन मेरे बच्चे जब उनके बच्चे वो देखते हैं तो मेरे बच्चे भी जिद करते हैं। तो मैं किस तरह एक 3 साल के बच्चे को कायल करूं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, या उसको किस चीज़ में मैं उसका ध्यान लगाऊं तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। जी आपने 3 साल के बच्चे को नहीं कायल करना, उनकी अम्मा को कायल करना जो आपकी बहन है, कि ये बच्चों के लिए क्या मसाइल हैं, उसको उनको समझाना है ना। उनको
بتانا ہے نا, پڑھیں کہ فیکٹس بتائیں گے. کوئی بھی ماں نہیں چاہتی اس کے بچے تباہ ہوں, مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور آپ کے اوپر ہے یہ ان کو بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کی تو فکر کریں, اس کے بچوں کی فکر کیوں نہیں کر رہے, اس کی اپنی بہن کے بچوں کے. آپ اپنی بہن کے بچوں کو بچائیں, آپ کے بھانجے ہیں وہ, آپ کے بچے ہی بچ جائیں گے, ٹھیک ہے, مگر تھرو فیکٹس اینڈ فگرس. سائنس سمجھائیں ان کو کہ اسکرین چھوٹے بچوں کے لیے کتنی نقصان دہ. یہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے جو آپ نے بات کی ہے, اپنی بیوہ یا مطلقہ بہن کو گھر پہ رکھنا جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی. یہ بہترین کام ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے. یہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جب ڈیسیجن میکرز اکٹھے گھر میں کسی اور دادا جی ابا جی کے اندر رہ رہے ہو. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى بھی آپ نے نماز. جی اب سورہ نجم, سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پرایا یہاں پہ رکھا, یہ آیتیں آگے پیچھے کی ساری پڑھ لیں کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. بالکل. اب لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی بات کیا, اگلی آیت کیا ہے, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اس سے پچھلی آیت سنیں, ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اوکے نا, اب یہ پورا کا پورا موضوع سمجھ آ گیا سب کو. اب میں نے پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں دیکھا, کوئی ایسا سفید بالوں والا بزرگ نہیں دیکھا, میں بولیوں کی بات نہیں کروں, جو لبرل سیکٹر ہے وہ اس آیت کو ایسی وائرل ہوئی ہے نا یہ آیت ان کے پاس کہ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی اس پیرائے میں صاف بتا دیا ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور تم جو یہاں پہ کوشش کرو گے جتنی کرو گے اتنا ہی وہاں پہ صلہ پاؤ گے. یہ ہے پورا کانٹیکسٹ. سو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ادھر کہ دنیا میں جی میں نے جتنی کوشش کی اتنے پیسے ملنے, یہ کون سا رسول ہے دنیا میں آج تک کوئی بندہ ہے جس کو اتنے پیسے ملے ہوں یا اتنا ریوارڈ میں جتنی اس نے کوشش کی ہے. آپ ہی چھوڑیں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے, دس از ناٹ اے ریسیپروکیٹو بیلنس دیٹ دس پلانٹ کریٹس, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کی تفریق میں, یہ جو تفریق کا مطلب ہے فرق جو ہے, میری آؤٹ پٹ کا فرق آپ کی آؤٹ پٹ کے فرق میں, یہ خوبصورتی ہے اس جگہ کی, دیٹ دیر از نو پریڈکٹیبلٹی. سو دیٹ جس کی مجھے کم آؤٹ پٹ ملی ہے, آئی نیڈ ٹو چینج دا وے آئی ایم ورکنگ, آئی نیڈ ٹو ایوالو فرام ویئر ایور آئی ایم ورکنگ, ہاؤ آئی ایم ورکنگ. یہ ساری ٹیکنیکس بدلنی پڑے, وہ میری پروگرس اور وہی میری گروتھ ہے. اگر رسک اسٹیگنیٹ کر دیا جاتا گروتھ ختم ہو جاتی, رسک آٹومیٹ کر دیا جاتا گروتھ ختم ہو جاتی. یہ دونوں فیکٹرز کو غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں فیکٹرز نہ آٹومیٹ ہونے دیے نہ اسٹیگنیٹ کیے. دیز آر ویری ڈائیورس ڈائنامک قسم کے معاملات اور حالات ہیں, اور یہ اتنی بڑی فیسینیشن ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے کیے تھے اسٹیگنیٹ اور میں نے آٹومیٹ کر دیے تھے, تو تم لوگ ایکسپائر ہونا شروع ہو گئے تھے نیچے, اور آگے کہتے ہیں اللہ کو یا اللہ بور ہو گئے ہمیں یہ رزق چھین لے ہم سے. یہ ان کی دعائیں بنی اسرائیل کی, ہم سے یہ رزق چھین لے. جب اللہ تعالیٰ نے رزق آٹومیٹ کر دیا تھا ان کا کہ جی یہ لے بس تمہیں مل گیا رزق. وہ بھی انسان ہی تھے نا, اور زیادہ پرانے تو نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات بتا رہا ہوں. سو یہ ضروری ہے کہ رزق اس طریقے سے ہی رہے. ذرا سا غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. کس چیز پہ؟ اپنے اس سسٹم پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی ہے اس کا بیسٹ طریقہ یہی تھا اس جگہ پہ موسٹ پروڈکٹیو لائف گزارنے کا. جی ساحل صاحب ایک کال لے لیں. جی جی ضرور. جی جی تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. ساحل ندیم صاحب سے میرا سوال ہے. محمد علی بات کر رہا ہوں میرپور آزاد کشمیر سے. جی کہیے. ساحل صاحب ہمارا جو ملک ہے پاکستان وہ پہلے خوشحال ملک ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سے پہلے جو جنریشن آئی ہے اس نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے اور اس کو ایک بیکاری ملک بنا دیا. اب پارلیمنٹ کا رول تھا اس کے اندر, اس میں پارلیمنٹ بھی چونکہ پیسے مانگ کے چلنا شروع ہو گئی تو اس کا جو اپنا پالیسی بنانے کا میکینزم تھا وہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ان لوگوں کے اوپر. جو ہماری یونیورسٹیز تھیں, ہماری یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے فیس اور ڈگری اور نوکری کے چکر میں ذہنی غلام پیدا کرنے شروع کر دیے. ہمارے مدرسے نے ہماری سوچ کے اوپر عقیدت کا پیرا بٹھا دیا. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس ساری سینیریو کے اندر ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس سینیریو میں اس مائنڈ سیٹ سے, اس ڈیفیٹڈ سائیکالوجی سے کیسے باہر نکل سکتی ہے؟ آپ اس کے اوپر کوئی ہمیں کیس اسٹڈی بتائیں
جس سے ہماری ینگ جنریشن کو اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی آئے. جی ملک کہتے ہیں مقروض ہے اور اب جی ہاں بہت اچھا سوال اس لیے ہے. ابھی لائن پہ ہی ہے چلے گئے. بہت ہی اچھا سوال اس لیے ہاں جی لائن پہ. اچھا لائن پہ. اچھا غور سے سمجھیں سر. علی آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں, کیس اسٹڈی دیتا ہوں میں آپ کو. جس طریقے سے آپ نے یہ سوال کنسٹرکٹ کیا نا, اس میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ بتا دیا کہ آپ کو یہ کاز بتائی گئی ہے تو کیا یہی کاز ہے کہ نہیں کاز, وچ از دا اکنامکس آف تھنگس. ویل بات یہی ہوتی ہے اکنامکس آف تھنگس کی. ابھی یہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجی ایسے نہیں ہوتی, ان کے پاس بھی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. یہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے کنونس ہو کے کہ ساحل میاں خواب بیچنا بند کرو, ان کے پاس توپیں تو نیوکس اور جو جہاز اور وہ ریسورسز ہیں جو ہم نے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ان کے تابع رہیں گے. یہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں, لاہور کی ہو, کراچی کی ہو, اسلام آباد کی ہو, دور دراز کوئٹہ کی ہو, پشین کی ہو, یا پشاور کے بعد مردان سوات کی ہو, آپ کو یہ پروفیسر یہ کہتے ہوئے نہیں, سمجھاتے ہوئے ملیں گے کہ ہاں they are the current gods with small g, they are the current gods of the planet, they're going to say that and they are justifying it. اس کے بیچ میں جو برج بناتے ہیں نا اپنے ذہن کے اور اس ڈسپوزیشن کے, وہ یہی ہے جو آپ نے بنایا ان کے تھرو آپ نے جو ایمپتھائز کیا کہ یہ وجہ تو ہے. سو what is the case study where سائنس کے بغیر لوگوں نے مفتوحوں نے فاتح کا سفر کیا تھا, وہ کیس اسٹڈی کے میں بتاتا ہوں آپ کو. بھی میں نے کل بہت تفصیل سے نا ہنٹ کرا دیے تھے جاپان کے, چائنا کے, مگر مجھے نا آپ کو زیادہ بڑا اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانا ضروری ہو, کیونکہ یہ میں اصل میں نا کلوز گروپس کا عادی ہوں. زوم کی میٹنگس کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر جب وہ جاتی ہے سیشنز, تو میں اوپن لائیو کوشچن اس طرح نہیں لیتا ہوتا ہوں, 3 یا 4 سوال ہی مل سکتے ہیں کیونکہ میرے کلوز سیشنز ہوتے ہیں. یہ میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ آیا ہوں تو میں نے پہلی دفعہ میتھس کے فلیورز دیکھے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری اسٹانشڈ ماشاء اللہ کہ جو سوال پاکستانی پوچھ رہے ہیں, جو آپ نے سوال پوچھا یہ عام, یہ 10 سال پہلے والا پاکستانی سوال نہیں ہے. سم تھنگ از گوئنگ آن ان دا کنٹری. اتنی بڑی چینج اتنے بڑے سیمپل پہ نظر آ رہی. پہلے سوال آتے ہوتے تھے سر رمضان کے سوال, ایک لاش جنگل میں ملی ہے, وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا خاتون کی لاش ہے, کیا پتہ ابھی بھی یہ سوال آتے ہوں. میرے سامنے یہ سوال اس لیے نہیں آ رہے بیکاز مے بی دے ایکچولی ایکسپیکٹنگ کہ یو نو واٹ کام کی بات کر لی جائے اور ضروری باتیں کی. اللہ کرے ایسے نہ ہو, اللہ کرے سب سے ایسے سوال کرتے ہوں, بٹ میں آئی ایم پریٹی ہوپ فل, آئی ہیو ہوپ. اس لیے آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں دونوں طریقے سے. جاپان a case study which is جن کے اوپر ایٹم بم پھینکا گیا, تباہ ہو گئے, ہار مان کے باہر آ گئے اور کہہ دیا آپ ہی ہمارے آقا ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. خود منہ سے مان لیا انہوں نے کہ نہیں اب بس ہم سے نہیں ہوتی یہ جنگ. چائنا آئسولیشن کے اندر اپنے آپ کو بلڈ کرنے والا ملک, یہاں تک کہ زیادہ تر معاملات تو دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ چائنا کر کیسے رہا ہے. اینڈ اکیڈیمکلی اسپیکنگ, عوامی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ the CIA is trying to get intel کہ کن کن لیئرز کے اوپر چائنا کو ڈسکور کیا گیا ہے. CIA کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمیں تو اچھا CIA کو تو پتا بھی نہیں چائنا کیا کر رہی. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی فورن پالیسی کتنے. میں چائنا میں تھا نا, بیجنگ میں, تو ہم نے ڈائریکٹلی پوچھا, میں کیونکہ بیجنگ میں بہت رہا ہوں, میں چائنا موبائل میں تھا تو ہمیں بہت ہائی ایکسپوجر ملتا تھا چائنا کا. تو ہم سب ایک ہی سوال پوچھے تھے کہ بھائی باہر کب نکل رہے ہو, and they said کہ ابھی نہیں, we cannot disclose that, but we have that plan, we are not independent, we cannot come out of China. So ابھی تک چائنا نے نہیں, افریقہ میں تھوڑی سی کی ہے, بہت تھوڑی سی, پاکستان میں ٹچ کیا انہوں نے, اب ٹیلی کام میں انٹر کیا انہوں نے. So they are not, or you know Taiwan, we know what's going on in Taiwan. خیر تائیوان کو تو چائنا ہی مانتے ہیں, اس کو میں کیا بات کروں. So China is a case study, Japan is a case study. Japan anywhere else? No, Japan is not anywhere else. So what should I tell you? China or Japan? No, I'm going to tell you something better. کیونکہ یہ دونوں اکنامکس کے ہاتھوں پاکستانیوں کو سیل نہیں کیے جا سکتے. They will be like, no, we're not rich enough. I'll tell you a case study. غور سنیں علی, میرے پاس ایک ایسی نسل کی کیس اسٹڈی ہے, ایسے گروپ کی کیس اسٹڈی ہے جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک بات. اس سے زیادہ ڈیفیٹڈ دنیا میں آج تک اس گروپ کو, اس اتنے کروڑوں میں لوگوں کو جتنی نیچے کیا جا سکتا تھا کر سکے. یہاں تک کہ فرانس اور جرمنی کی گلیاں
گلیوں کے نیچے گٹر اور سوئج کے اندر اس قوم کو رکھا گیا ہے 30 سال. ادھر رہتے تھے, بچے پیدا کرتے تھے, اور وہی شروع میں نہیں ادھر سے تھے, سزا کے طور پہ رکھا گیا تھا. یورپ کی سوئج میں پلی ہوئی قوم, یورپ کی سوئج میں پلی ہوئی, بغیر پیسے کے اپنے آپ کو فلسفے کے تھرو لفٹ کرتی ہے. ان کو بزنس میں جانا الاؤ نہیں کیا جاتا, وہ بزنس نہیں, دکان نہیں کھول سکتے اس لیے بغیر پیسے کے. In less than 30 years they all come together for the same purpose کہ ہماری اس لیول کی پٹائی صرف اس لیے ہو رہی ہے ہمیں کتاب کے ماننے والے ہیں. یہ لوگ اکٹھے ہوئے گٹر کے نیچے لٹرلی یہ بات کرنے کے لیے کہ ہماری صرف اس لیے پٹائی ہو رہی ہے نا کیونکہ ہمیں ہم کتاب نہیں چھوڑنے والے. ہمارے بچے روز قتل ہوتے ہیں, ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جاتا ہے, مگر ہم اللہ کی کتاب نہیں چھوڑنے والے. یہ اس کروڑوں میں ہے یہ قوم بات ہوئے. ان کو زمین کے نیچے رکھا ہوتا تھا. ایک ایسا وقت تھا آئزابیلا نے کہا تھا ان کے کپڑے بھی اتار دو, یہ کپڑے بھی ڈیزرو نہیں کرتے, اور کشتیوں میں بھر بھر کے پانی میں پھینکو ان کو, میں نے ان پہ گولی بھی ضائع نہیں کرنی. یہ ان حالات میں رہنے والی قوم. یہ جاپان اور چائنا اپنے طور پہ تو انڈیپینڈنٹ تھے, یہ وہ قوم تھی جو انڈیپینڈنٹ نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا؟ سائنس میں گئے؟ نہیں. پیسے بنائے؟ بالکل بھی نہیں. کیا کیا انہوں نے سیاست کی. دے نیو کہ کن کن جگہوں پہ کس کس بندے کو تیار کر کے, کتنا کس کو اپنے بچے تیار کر کے بھیجنے. انہوں نے اس وقت بھی پولیٹیکل سائنس کے ٹاپ پروفیسر فورن پالیسی لکھتے ہیں, یو این کے کنسلٹنٹس, ناروے کی فورن پالیسی لکھنے والا یو این کا کنسلٹنٹ اس وقت یہاں اسی گٹر کے سوئج میں رہنے والی عورت کا بچہ ہے. یہ عورت ابھی زندہ ہے جس کو جرمنی کی سوئج میں رکھا گیا تھا, اس کا بیٹا اس وقت کیمبرج کا پروفیسر ہے, ناروے کی فورن پالیسی وہ لکھتا ہے, یو این کا سب سے بڑا کنسلٹنٹ ہے وہ. ایک نسل میں قوم کھڑی ہوتی ہے. سیاست کرنی آنی چاہیے. کیوں؟ پرپز کتاب کا رکھنا چاہیے, کتاب اللہ کی ہونی چاہیے, بلیف اللہ پہ ہونی چاہیے. یہ تینوں فیکٹر پورے کیے انہوں نے. ایک کالر آیا ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نور عدن ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے ساحل انکل سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے تو بچے ہر وقت موبائلس پہ, ٹیلی فونس پہ, انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں اور کتابیں نہیں پڑھتے, تو ان کو کتابوں کے قریب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنی ڈیولپمنٹ اور کے لیے کیوں کام نہیں کرتا, ریسرچ کیوں نہیں کرتا, اور نیچرل ریسورسز کا استعمال کیوں نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ. آپ لائن پہ ہیں؟ ٹھیک ہے, کال ڈراپ ہو گئی ہے. پہلا سوال ہے کہ بچے موبائل فونز اور اس طرف کی جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ابھی آپ کو شاید نہیں پتا, تو گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو جب آپ کو نقصان پتہ ہوں گے تب آپ کہیں جا کے چھوڑیں گے, ورنہ آپ کے گھر والے آپ کو جب تک نقصان نہیں بتائیں گے تو آپ کو چھوڑنے میں بھی مسئلہ آئے گا. یہ خاص عمر کے بعد آپ ان چیزوں کے اوپر آئیں. اگر آپ نے شروع میں یہ پکڑ لیے سیل فون اینڈ ٹیکنالوجی, تو آپ ان کے بغیر, یہ آپ کے دے اون یو, دین یو نیڈ ٹو اون دیم. آپ کے یہ سرونٹس ہونے چاہیے. یو شوڈنٹ بی اے سرونٹ ٹو دیز. اوکے, سو یہ جلدی آپ کو, بلکہ آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے اور امی اور ابو کو بتانا چاہیے کہ یہ میں نے پڑھا ہے, آپ اس کے اوپر مجھے بتائیں پھر, تاکہ آپ خود ریسرچ کریں گے تو جلدی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, دین یو ول نو. اوکے, آئی ہوپ. اور دوسرا سوال ہے اس کا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ریسرچ کی طرف کیوں نہیں جاتا, نیچرل ریسورسز کیوں نہیں ہم یوز کرتے اپنے؟ اس کے پیچھے نا لمبی بات ہے. اس کے پیچھے کافی سارے دماغ لڑائے گئے ہیں کہ کہیں سازش تو نہیں ہو رہی ہے, یا پھر واقعی ہم مجبور ہیں. تو میں اس سیکٹر میں ہوں جس کو میں مانتا ہوں کہ سازش ہی ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس وہ اتنا انٹیپڈ ٹیریٹری, اور ہمارے جیسے میں کیس اسٹڈی ہے یورینیم. ہمارا یورینیم کدھر ہے؟ پڑھیں ذرا. وی آر اے یورینیم رچ کنٹری, پرابلی ان دا ٹاپ 10. اوکے, اینڈ ویئر از آور یورینیم گوئنگ؟ گوگل اٹ اپ, یو ول فائنڈ آؤٹ. تو یہ ایسے تکے نہیں لگ رہے. سو اٹس مطلب میں بھی اگر امریکہ میں سینٹ میں ہوتا تو میں بھی پہلے دنیا کا نقشہ نکالتا نا, ہاں جی ذرا دکھاؤ میری کام کی چیزیں کہاں ہیں. تو یورینیم سے زیادہ کام کی چیز کیا ہے, اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں ہے. تو ٹھیک ہے, پاکستان میں تو اور بڑی چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں, تو یورینیم کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ سب سے قیمتی چیز ہے. سو آئی ایم
آخرت والا دن یورینیم کا سوال تو میں بھی کروں گا کہ تم نے وہ علی جس کے اوپر آیت آئی تھی قرآن کی، تم نے یہ جا کے پکڑائی تھی امریکہ کو، دیکھنا پھر اس وقت یہ خیانت ہوتی کیا ہے، حکمران خیانت کرتا کیسے ہے، یہ والی چیزیں جو ہے نا دنیا کی اپنی چیزیں اٹھا کے، قوم کی سب سے بڑے ایسٹس میں سے ایک اٹھا کے دشمن کو دے دے یا کسی کو بھی دے دے، یہ ہے وہ خائن جو آئے ہیں ہمارے اوپر. سو اتنا آئی تھنک اٹس ویری پلان. آپ نے خائن بولا ہے تو خائن سے خے آتا ہے، خے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن میں آتا ہے خیال، تو پھر تو یہ ساری چیزیں اس طرف بھی جاتی ہیں. چاہیے ہمیں خالد بن ولید ہی چاہیے ہمیں، ورنہ ان کو سیدھا کرنا پیار محبت والے لوگ تو نہیں ہیں. انہوں نے نعت پڑھنی ہے، کافی دنوں سے یہ کوشش کر رہی ہیں، تو آج ہی میرا خیال اپنا موبائل بھول گئی ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھ کے پڑھنی تھی. تو آپ کو یاد بھی نہیں ہے نعت؟ نہیں آتی ہے. وہ بھولنے کا ایک اندیشہ ہے نا، کہیں گے بھول نہ جائیں، تو وقفہ لے لیں. وقفہ لے لیں پھر پڑھ لیتے نا. اچھا ہاں جی وقفہ لے لیتے جی. بشرا نے نعت پڑھنی ہے جی آج اور یہ بھول گئی، تو ایک وقفہ لیتے ہیں. یہ بالکل 30 سیکنڈ کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو رمضان کا سما. جی حافظ صاحب آج نعت پڑھنا چاہتی ہیں نا؟ بڑی پڑھنا چاہتی مطلب یہ آپ کے یہ مائک آپ کی خدمت میں پیش جی جی ضرور. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قبول پیش کرنا چاہوں فرمائے. گی. کافی دنوں سے کوشش کر رہی ہیں بشرا، انہوں نے نعت پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. بہت شکریہ بشرا صاحبہ. اللہ تعالیٰ بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے جی. کافی دن محنت بھی کی ہے، کافی کوشش بھی کی ہے، مشق بھی کرتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ساحل ادیم صاحب یہ پھر جب ہم طرز حکمرانی پہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ جو اسلامی طرز حکومت ہے اور جو ڈرا دیا گیا. شریعت کا لفظ جو ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف لبرل چڑھتے ہیں؟ عام مذہبی لڑکی بھی شریعت کے لفظ سے تھر تھر کانپتی ہے کہ شریعت نہ آ جائے کہیں پہ. ایسا ڈرایا گیا ہمیں شریعت سے. یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے کہ ہم مسلمان پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں شریعت نہ لے کے آنا. ٹھیک ہے، ہر بندے کو ڈر ہے کہ کوئی کوڑے پڑیں گے روز، ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے ہر ایک کے. تو یہ تو چند لوگوں کا ڈر ہے نا. نہیں، عوام کو ڈرائی ایسے گیا ہے، اس کو پراپرلی پراپیگیٹ کیا گیا ہے، اس کو ایک مطلب اس کو برانڈ کیا گیا ہے، اس کو نیگیٹو برانڈنگ میں ڈالا گیا ہے. یہ پیچھے پورے ہرکارے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ عام مسلمان شریعت کے نام سے ایسے کانپتا ہو. سیکنڈلی مولوی کی پرفارمنس زیرو. یہ جنہوں نے کانپنا ہے وہ کانپتے ہیں اور انہوں نے کام کیا. نہیں عام عوام کانپتی ہے. اصل میں کیا میری تو نہیں کوڑے پڑنے کا شریعت آ گئی تو میرے تو ایسے کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے، میرا تو نہیں ہاتھ کٹنا، میرا کوئی ارادہ نہیں چوری کا.
مگر پوری قوم کہتے وہ نہیں، وہ شریعت آ گئی تو ہر کوئی کوڑے پڑیں گے. نہ لڑکیوں کو تنگ کرانا، نہیں کوڑے پڑیں گے. لڑکیوں کو تو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرنی شریعت کی. جتنا پاکستانی جانور دندناتا پھر رہے، اس کو تو ہر وقت پڑھنی چاہیے. سب سے زیادہ سیکیور لڑکا ہو نہ ہو، لڑکی تو سیکیور ہو جائے گی شریعت میں. آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے شریعت کی ڈیمانڈ کریں. ایسی سزائیں ہیں نا عورت کے کو خطرے میں ڈالنے والے مرد کے خلاف. ریپ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلامی نظام میں. دیکھیں نا سعودی عرب میں کوئی عورت کو دیکھ کے دکھائے، کوئی تنگ کر کے دکھائے، یا یہ UAE میں سیفسٹ سٹی ان دا پلانٹ کون سی ہے؟ ابو دھابی. آپ میں کیسے بتاؤں، آپ کے ہی فائدے کی باتیں. اسلام آپ کو جان کے ڈرایا گیا ہے. جتنا آپ نے آزاد ہونا ہے نا، مینٹلی اور ایموشنلی آزاد ہو جانا ہے. خاتون آپ کی بات بتا رہا ہوں. اور سب سے زیادہ ڈرتی کون ہے شریعت سے؟ وہ شریعت نہ آ جائے عورت. مرد تو ڈرے گا ہی ڈرے گا. چور ہے، اچکا ہے، راشی ہے، ہر بات پہ رشوت سے پورا کا پورا نظام. پارلیمنٹ ہاؤس والوں کو اگر ایک چیز کامنالٹی ہے وہ رشوت ہے. یہ نظام سیٹ ہی ایسے کیا گیا ہے، رشوت کے اوپر سیٹ ہوا ہے نظام. سفارش اور رشوت دو ایسے جرثومے ہیں جو پاکستان کی نس کے ایک ایک سیل کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اسلام کا نظام اس لیے نہیں آتا. ان کا پورا ریکٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. کیا چاہیے؟ باٹم اپ اپروچ چاہیے. یہ خسیس قسم کا فلسفہ لے کے آئے ہوتے ہیں دونوں لبرل پروفیسر بھی اور مولوی صاحب بھی. اور ایک عمر بن خطاب کا ڈنڈا چاہیے. باٹم اپ میں ٹاپ ڈاؤن ٹاپل چاہیے. اس کے لیے سیاست کہہ رہا ہوں میں. ایسی کڑی سزا ہونی چاہیے ان گناہوں کی کہ جو پاکستان میں ہیں صلاحیت کر گئے سسٹم میں. رادر کے اسلام میں اگر اتنی سختی نہیں بھی ہے تو پاکستان میں ٹوائس دا فورس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. پاکستان کی وہ عدالتیں ہیں جو 3 مہینے سمر ویکیشن پہ جاتی ہیں. یہ وہ انصاف ہے جو چھٹی پہ چلا جاتا ہے. انصاف چھٹی پہ؟ جی انصاف کو یہ کس بندے نے سوچا ہوگا؟ ذرا سوچے. کسی نے تو سوچا ہوگا کہ یار عدالتیں سمر ویکیشن پہ لے جاؤ. مگر آپ وہ پیدائی اس سسٹم میں ہوگا، وہ کہے گا جی تو یہ کیا نظام ہوا، ہمارے سمر ویکیشن جو ہے وہ تو ہمارا حق ہوتا ہوگا. یہ سوچتے ہوں گے اس وقت نہن جاز سارا ایک وہ نظام بنا ہوا نا، پیراڈائم بولتے ہیں. نظام نہیں، ہاں نظام بنا ہوا ہے پیراڈائم. تو اس کو توڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ بیسک اس کے لیے تو اسلام میں نہیں کامن سینس چاہیے تھی. ان کے اپنے بھی بچے کسی دن آئیں گے نا، چھوٹی بیٹی یا بیٹا عدالت کے نرغے میں، تب ان کو پتہ چلے گا اتنا 2 نمبر نظام تھا. جج تو چھٹی پہ ہے، جو مرضی ہو جائے، کچھ نہیں ہو سکتا. ایمپتھی زیرو ہے نا ان کے اندر. اب پولیس میں آپ یہ ہمارا سارے کے سارے جتنے بھی محکمے ہیں، اگر ہم محکموں کی طرف چلیں، محکمے ہی ہوتے ہیں. نظام کیا ہوتا ہے؟ پولیس، عدلیہ، سول اور بیوروکریسی، اور یہ جو آپ کے آرمی والے. ایک کالر لے لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں حیدر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی حیدر. اچھا، میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ دیکھیں جو ہماری عمر ابھی تک ہو چکی ہے اور 20 سال میں گزار چکا ہوں ادھر، 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں، تو اس سب میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے پریکٹیکلی کامیاب ہونے کے لیے کہ ہم ملک چھوڑ کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں. لیکن کچھ ایسی چیز بتائیں یا کوئی ایسی چیز پہ روشنی ڈالیں کہ یہاں پہ ہی جو ہے ہم کسی طرح کامیاب ہو جائیں. کوئی راستہ ایسا بتائیں، کوئی پوزیٹیوٹی، کوئی موٹیویشن، کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے پچھلے 20 سال سے. اچھا جی، یہ پاکستان 20 سال سے نہیں، پچھلے 4-5 سال سے ہے، 6-7 سال. اس سے پہلے تو آپ کو تو بچے تھے آپ اس وقت، آپ کو کیا پتا پاکستان میں کیا تھا کیا نہیں. نہیں آپ کو یہ غلط پٹی پڑھا جائے. مانگ رہے نوجوان بیسیکلی. ہاں آپ پاکستان بات ڈی موٹیویٹڈ ہے یہاں کے حالات دیکھ کر، اور کہہ رہے ہیں یہاں سے تو سارے باہر ہی جا رہے ہیں. میں شروع کروں؟ پلیز گو اہیڈ. پاکستانی لڑکے اور پاکستانی لڑکی کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے نہیں موٹیویٹ کیا جا رہا، اس نظام سے باہر جانے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا. اور سمجھیں، یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ایک عقل مند شعور والے لڑکے اور لڑکیاں پاکستان میں ہونے ضروری ہیں. وشیش سرکل دیکھا آپ نے. اگر کام کا بندہ باہر چلے گا تو ناکام بندے نے تو نظام لے کے آنا. ناکام بندے پھر نواز شریف زرداری تھی کہیں گے. ان کو تو چاہیے. تو یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، ان کو ایک دفعہ کسی نیوز کاسٹر نے کہا کہ پاکستانی چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا. تو کہتا چھوڑ کے جائیں نا، کس نے روکا ہے؟ یہ پرائم منسٹر ہے، اس کو یہی نہیں پتا پرائم منسٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اپنے
اپنے یہ ذہنی توازن درست نہیں ہے ان لوگوں کے. یہ تو فکر معاش کے لیے رزق کی تلاش میں تو جا سکتے ہیں. وہ رزق کی تلاش کے لیے تھوڑی، وہ اس کے احتجاج میں جا رہے تھے کہ تجھ جیسا بندہ اگر آ گیا ہے تو ہم جا رہے ہیں. نہیں ابھی والا یہ جو نوجوان نہیں، یہ میں رزق کی تلاش کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. انہوں نے یہ سوال رزق کی تلاش کے لیے نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات اگر ایسے ہیں تو ہم باہر چلے جائیں. تو بھائی بیٹا بات سنیں غور سے. پاکستان، آپ کو آسان کر کے بتاؤں میرے عزیز ہم وطنوں، ٹی وی کے اوپر میری بات چل رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے عزیز ہم وطنوں، کیا آپ کو جنت الفردوس میں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ تب کہیں جا کے آپ کو کوئی موٹیویشن ہوتی کہ آپ کچھ کریں. تو جنت الفردوس تو امپروو نہیں ہونی، آپ نے ادھر کیا امپروو کر لینا تھا؟ آپ کو اگر جنت الفردوس اصل میں چاہیے تو آپ کو کسی ایسے لینڈسکیپ میں ڈالنا ضروری ہو گیا تھا جس میں کوئی مسائل ہوں جن کو آپ سالو کریں. اگر آپ کو آسانیاں چاہیے تھیں تو پھر تو آپ ایک بیماری ہیں. اگر آپ کو مشکلیں چاہیے تھیں جن کو آپ نے لوگوں کے لیے آسانی کی، پھر آپ مسلمان ہیں. آپ کو مشکلوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا پڑے گا، ورنہ آپ باہر جائیں گے نا تو باہر اور زیادہ مسئلے میں پڑ جائیں گے. کیونکہ ٹریننگ انہوں نے بھی یہی دینی ہے. انہوں نے میک ڈونلڈ کے گرلز کے اوپر برگر فلپ کروانے ہیں آپ سے، اور پھر آپ کو 5 6 7 8 سال کہیں جا کے آپ کی ڈگریاں پوری ہونی ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں لیگل ان لیگل لیول پہ ہونی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے آپ نے کہیں پہ سوچنا ہے کہ اچھا میں ٹیکسی سے نکل کے اپنی گاڑی خرید لوں، میں مورگیج والے گھر سے لے کے اپنا گھر خرید لوں، میں واقعی اب میں شادی کے قابل ہو گا. یہ سارے کے سارے سرکلز اینڈ سائیکلز وہاں کے لیے قابل قبول ہے، یہاں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ کو وہ زیادہ نچلے لیول کی مشکلیں آپ لینے کے لیے تیار ہیں. ادھر بڑے لیول کی مشکلیں مل رہی ہیں آپ کو جہاں پہ واقعی نظام آپ کے ہاتھ میں آئے گا. وہاں پہ آپ ہمیشہ براؤن مین رہیں گے، سیکنڈ گریڈ ہی رہیں گے. آپ کو کبھی بھی نہیں کسی، اگر آپ نے ایکسیپٹ کروا بھی لیا کسی کو تو آپ اکائی کے طور پہ ایکسیپٹ ہوں گے، ناٹ ایز اے نیشن. یہاں پہ آپ پاکستانی لوکل، اپنی زبان، اپنی چمڑی، اپنے تمام تر نفسیات کو سمجھنے والے، آپ اپنی اصلی پاور میں ادھر ہیں. ادھر مشکلوں سے ڈر کے بھاگے ہیں، ادھر بھی آسانیاں نہیں مل رہی ہیں آپ کو، ادھر دگنی مشکلات ملنی ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی وگر ہے آپ کے اندر، اتنی زیسٹ اور زیل ہے آپ کے اندر، اور اتنی گرٹ ہے، تو ادھر اپلائی کر کے دیکھیں نا. جو یہاں سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے وہ بھی ان یور 20s، وہ پاکستان کے لیے ویسے بیماری بننے والا تھا. میں آپ کو پھر بتا دوں، یور مائنڈ سیٹ از آن دا رانگ سائڈ آف تھنگس. وہاں جا کے بھی مسئلے آنے آپ کو. ادھر اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں باہر سے ہی آیا ہوں، میں نے ساری عمر رہا ہوں یہاں پہ. آ کے میرا بہت بڑا کریئر تھا، میں نے اپنے آپ کو مولوی ٹیگ لگا کے اپنا کریئر ٹینک کیا. ٹینک کا مطلب ہوتا ہے جیپرڈائز کیا تھا. مولوی کو ٹچ نہیں کرتا کارپوریٹ میں، مگر جب اصلی کام کرنے ہوتے ہیں تو بیٹا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. غور سے سمجھ لیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ والے دروازے کھولنے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. I couldn't even imagine the numbers which I have right now. یہ آپ کو یقین ہی نہیں آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں. آپ کے جو گمان کا سائیکل سیٹ ہوا ہے اس میں وہ چیزیں میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ اس سفیر کے اندر وہ الفاظ فٹ نہیں ہوتے، وہ گرامر ہی نہیں آتی. وہ دروازے کھلنے ہیں آپ کے. مگر بڑے مسئلے سر پہ لینا سیکھ بیٹا. لڑکی ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار ڈرا دی گئی. اب پاکستانی مسلمان مرد اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے بیسٹ نیٹ پریکٹس ہے پاکستان. اتنے مسائل ہمارے پاس ہیں، ان کو اسٹرکچر طریقے سے سالو کرنے کے لیے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی جٹ جاؤ گے تو دنیا آپ کا نام لگے گی اس کیس اسٹڈی میں. یہ ہمارا جہانگیر خان یا یہ جانچیر خان ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا تھا، ادھر انالوجی دی ہے یہ نا آپ کہ آپ سیاست کو پکڑیں اور اس جیسے گٹر کو صاف کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں، آپ کو کسی وجہ سے پاکستانی بنا کے بھیجا ہے. اور مجھے بہت آسائشیں ہیں میری بھی، آپ کو نہیں پتہ کہاں کہاں پہ کون کون سے ملک میں. یہاں پہ رہنا ضروری ہے، یہاں پہ کام کرنا، یہاں کے لیے کام. آپ نے باہر جانا بھی ہے تو ایز اے پولیٹیکل پون جائیں اور وہاں سے پالیٹکس ادھر کریں بیٹھ کے. میں اس لیے اوورسیز کی بات کر رہا ہوں، اوورسیز سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان مت آئیں اس وقت، پاکستان بنائیں اس وقت. وہاں پہ بیٹھ کے ہم بنوا سکتے ہیں. جو پاکستان میں ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں ابھی مت جاؤ، یہاں پہ پہلے سیکھو، مسئلوں کو امبریس کرنا سیکھو بیٹا. جب جس کو موقع مل رہا بھاگ رہا اور سمجھ رہا کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام کی طرف جو سوچ ہے وہ سوچ ہی غلط ہے. جدھر جا رہے ادھر انہوں نے کون سے آپ کو پھولوں کے ہار اور بستروں پہ سنانا کہ آئے جی ہمارے سرتاج آ گئے ہیں. مسئلوں میں ہی جا رہے ہیں ادھر، اور مسئلے سے ہی بھاگے تھے. ادھر گوروں کے مسئلے، ادھر مسلمانوں کے مسئلے. آپ بتائیں کون سے مسئلے سالو کرنے ہیں آپ نے. اپنی سائیکالوجی درست کریں. میں نے پھر بتا دوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں میں صرف تنقیدیں کرتا ہوں، ان لوگوں نے کیا ہی ہمارے ساتھ کیا ہے. میں آپ کے کبھی یوتھ کے بارے میں نے بری بات کی ہے؟ مجھے امید ہی آپ سے، کیونکہ آپ نے کوئی غلطی کی نہیں. کیونکہ کیوں مجھے کوئی شوق تو نہیں آپ کے ٹیکنیکل ایررز نکالنے کا. بیٹا آپ لوگوں نے کام ٹھیک کرنا ہے. اف یو آر ناٹ گونا فکس اٹ،
आई एम नॉट गोना से अब मेरी हिम्मत गई, मैंने हिम्मत नहीं आती, मेरी हिम्मत अल्लाह से आती है, मैंने फिर आपके बच्चों को कैप्चर करना है, छोड़ता मैं भी नहीं हूँ. So I am not going to say, oh, you create the problem, so I'm going to run. There is no limit of a problem, and I know it. We are fighting an infinite war. Allah Ta'ala ne koi limit di nahi. So I am a soldier of a war which has infinite rules and infinite elements and infinite equations. And I'm going to keep fighting. If I cannot fix you, Anas naam tha, jo bhi naam tha aapka, 20, aapke bacche ke hone ka wait karunga, I'm going to fix that boy or girl. That's a Muslim's job. Don't ever give up. اسپیشلی پاکستان میں نا ہمت ہار دیں. ایک کالر لیتے ہیں, لیکن سہیل صاحب کی جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ایک کالر لے لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی میرا ساحل سر سے سوال ہے, میں اسد الرحمان جہانیہ سے بات کر رہا ہوں. ساحل صاحب, میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا لوگوں کی سیلف اسٹیم کو پہلے نمبر پہ چیلنج کریں, بس وہ رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ دیں کہ بندہ کہہ تو ٹھیک رہے, تو بے شک اسلام پہ نہ آئے. تو سر ایسا سیلف اسٹیم کو چیلنج کرنے کا کیا فائدہ اگر وہ اسلام پہ ہی نہیں آتا؟ تو کیوں نہ پہلے ان کے دلوں کو نرم کسی طریقے سے کیا جائے, پھر جب توڑنے کا وقت ہے انہیں اندر سے تو پھر توڑا جائے انہیں. جی ساحل صاحب, 3-4 ایسے آپ نے لفظ بولے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ ٹی وی کے اوپر سوال نہیں پوچھ سکتے ایسے آپ. ان کے الفاظ کے مطلب جو ہے نا وہ عوام کو نہیں پتہ. بہرحال آنسر بڑا سمپل ہے. میری جو ٹیکنیک ہے وہ میں نے جدھر بھی آپ نے سنا ہے ادھر کسی وجہ سے میرا مشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے ڈیپر کانسیپٹس کو چیلنج کرنا ضروری ہے, کیونکہ میرا انٹرفیس سیاستدان ہے, میرا انٹرفیس اساتذہ ہیں, میرا انٹرفیس اگر عام عوام کے ریگولر جوز ہوتے پھر میں ایسے نہ کرتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر میں نواز شریف کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں پہلے 5 سال آپ کی تعریف کروں, پھر آپ مجھے ایک دفعہ ٹرسٹ جیت لیں, اس کے بعد بتاؤں گا آپ نے غلطی کہاں کی ہے. اس کا تو گلا پکڑنا بھی ضروری ہے, نہیں تو اس کی آدھے سیکنڈ کی ایک اور غلطی کروڑوں لوگوں کی پتہ نہیں کتنی نسلیں اور پشتیں مروا دیں گی. وی نیڈ ٹو فکس دوز پرابلم. تو پیسے بھی جب بھی میں میچ میں آتا ہوں اور میرا انٹرفیس پاکستان کا میچ ہے, دیکھنا لبرلس کی ویڈیوز دیکھنا میرے خلاف. ابھی یو شوڈ سی, چھوڑے سبا کی ٹی وی, لبرل چینلز پہ جائیں اور ساحل ندیم کا کامنٹ دیکھیں. جس قسم کی فحش گفتگو, گالیاں, تمسخر, کیونکہ میں نے ان کے خداؤں کو الٹا لٹکا دیا اور ان کے خداؤں کو پٹائی کر رہا ہوں میں ان کی. آپ نے یہ لوگ دیکھیں تو عام سے صاف ستھرے مسلمان آتے ہیں ادھر, آپ کو نہیں پتا میں کن ایوانوں کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی میرا ساحل صاحب سے سوال یہ تھا, میں محمد شہباز بارسلونا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ چونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا, تو اب چونکہ یہ جو اہل عرب والا خطہ ہے, جیسے کوئی بھی اہل زبان ہے وہ اپنی زبان پہ عبور رکھتا ہے, تو جو اہل عرب ہیں انہیں تو زیادہ سمجھ آنی چاہیے, تو ان کو زیادہ قرآن پاک کی آیات پہ ریسرچ کرنی چاہیے. جیسے گورے نے ریسرچ کی ہے کہ اللہ پاک نے فرماتا مچھر کی مثال دینے سے, انہوں نے ڈرل مشین بنائی, انہوں نے بہت ساری ایجادات کی. تو عرب کا جو آواز کچھ آپ کی ٹوٹی ہے, ہاں کافی, لیکن میں سمجھ گیا ہوں سوال. تو آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں ان کا جواب. غور سے سمجھیں, پوائنٹ بہت ضروری ہے. اس وقت پاکستان 2 میجر سپلٹس کے اندر ہے. سما ٹی وی کی ٹرانسمیشن میں ہم نے یہی بائیفرکیشن چیک کرنی تھی, الحمدللہ نظر آئی بہت اچھی. دا پیپل ہو آر آن مور, جن کو اسلام پسند ہے اور اسلام کو امپلیمنٹ کرنا پسند ہے, بے شک ابھی تک پوری طرح تیار بھی نہیں ہوئے, ان کا آئی کیو بڑھانا ضروری ہے. وہ ہے آپ لوگوں کے انٹرفیس, وہ آپ لوگوں کے سرکلز ہیں. اس پروگرام کی ویڈیو تو انہوں ایوانوں میں بم کی طرح جا کے لگی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پسند آ گیا. دیکھنا بھی میری کریکٹر اسیسینیشن شروع کریں گے, پھر میرے آئی کیو کے اوپر, پھر میرے حلیے کے اوپر, پتہ نہیں میرے گھر والوں کے اوپر, پتہ نہیں کہاں بھی انہوں نے بھی کہاں پہ حملے کرنے. ابھی دیکھنا, لیکن 3 months from now you will see totally 2 different way of looking at this man called Sahil Nadeem. You will see. اب دوسری چیز, the way you are actually narrating this, وہ تلخی جو ہے آپ کے ذہن میں, یہ ہے اس بچے کا اصل میں سوال. اور اس لیے میں آپ سے کہہ رہا سوال ٹھیک ہے وہ ٹرمینالوجی, اور میں نے تلخی جان کے ڈالی ہوئی, آپ کو کیسے بتاؤں. آپ میرے دوستوں سے ملے, میرے گھر والوں سے ملے, میرے سرکل میں آئے, میرے اسٹوڈنٹ سے بات کریں. کبھی میرے more than 10,000 اسٹوڈنٹس رننگ ہے اس وقت ایکٹیو. آپ میری کلاسز میں آئے, آپ کو پتہ چلے وی جوک اراؤنڈ لائک اینی تھنگ. میں نے یہاں پہ آ کے ایسا کیا, میرے اسٹوڈنٹس بھی ہل گئے ہیں اس وقت. کرٹیکل تھنکنگ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں سر آپ بیسک مسٹیکس کر رہے ہیں. جی میں کر رہا ہوں. آن اے لیول آف ڈیبیٹ یس, آن اے لیول آف آرگیومنٹ یس, ان دا لیول آف سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ نو.
ایک اور کالر ऐड कर जी मैं कॉलर लेता हूँ. मैं उस पिछले भाई साहब का अरबी वाला जो सवाल है वो भी मैं चलें ये कॉलर ले लेते पहले. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए. जी मेरा नाम सादिया है और मेरा साहिल साहब से एक सवाल है. मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि मेरे घर में मेरे जो मॉम डैड हैं उन दोनों को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे घरों से जो बच्चे आगे निकलते हैं वो कोई ना कोई हर कोई वुंडेड होता है, कोई एम्पैथ निकलता है, कोई नार्सिसिस्ट निकलता है, हो सकता है कोई साइकोटिक भी निकला है. तो एज अ नेशन जो हम इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो हम जो बड़े होते हैं और वहाँ ऐसे फैमिली यूनिट से ऐसे बच्चे वुंडेड आगे निकलते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि आप उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करेंगे जब हर बंदा जो है उसको कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा. और क्योंकि नार्सिसिस्ट तो कहता है कि मुझे इलाज की जरूरत ही नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ. आपकी एज क्या है? थोड़ा सा आप अपनी उम्र बताएंगी, आपकी उम्र कितनी है? जी मैं 40 इयर्स की हूँ. 40? जी 40. जी 40. ओके. सादिया बात आसान से करके बताता हूँ, गौर से समझें. नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग के सिर्फ 2 आउटपुट्स होते हैं. एक यू विल बी एन ओवर कॉम्पनसेटिंग पर्सनैलिटी. वो तो ज़ाहिर है टॉक्सिक ही होगी. ओवर कॉम्पनसेशन चाहे आप एम्पैथी के बेस पे करें या आप टूवर्ड्स द एम्पैथी और अवे फ्रॉम द एम्पैथी, आपके 2 ही रास्ते होंगे, बिकॉज वो बड़ा नुकसान था. अब मसला ये है कि मैं टीवी के ऊपर बैठ के ना सिर्फ ये वाली बात ही आपको बता सकूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है. एक दूसरा, जिनको पता होगा उनको ये पता होगा कि मुझे सादिया से काफ़ी सारा डेटा चाहिए होगा बिफोर आई कैन एक्चुअली गिव यू अ कंक्लूजन स्पेसिफिक टू योर ओन केस. नंबर 2. सो जनरली ऑप्शन नंबर 3 ये है कि जनरल सी बात की जाए. अगर नार्सिसिज्म, और बाय द वे सादिया आपको पता होना चाहिए नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर माँ या बाप क्रिएट करते हैं बच्चे में, ये पैदाइशी नहीं होता. सो योर grandfathers did that and your father or mother had this. Now your job is to be conscious कि आपके बच्चों में सबसे पहले क्वारंटीन करें अपने बच्चों को, उनमें ना आए, क्योंकि ये पहले 8-9 सालों में क्रिएट किया जाता है बच्चे के अंदर. और ज़्यादातर अम्मियाँ जो इस वक्त बच्चे पाल रही हैं, जो शहजादा सलीम मॉडल पे पाल रही हैं, उनमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना ज़रूरी है. वो ना आए तब मैं हैरान हूँगा, समझ रहे, रादर कि वो आ गया हो तो मैं कहूँ. अगर आपके बच्चे नार्सिसिस्टिक नहीं हुए तब आई विल बी शॉक एज एन एकेडमिक कि ये कैसे होता. सारा कुछ तो था, महल भी था, कनीज़ें भी थीं, दरबान भी थे, गाड़ियाँ भी थी, नखरा भी था, हर बात के ऊपर आपको सही भी कहा गया था, हर बात पे आपके खिलाफ हर बंदे को गलत भी कहा गया था, फिर भी आप नार्सिसिस्टिक नहीं निकले, तो फिर तो कोई गैबी खुदाई मदद ही हुई है. सो इट इज़ ए प्रॉब्लम दैट सादिया ओनली पेरेंट्स कैन सॉल्व. यू एज अ चाइल्ड ऑफ दोज पेरेंट्स, यू नॉट अ चाइल्ड, आई एम जस्ट सेइंग डिपेंडेंट ऑन दोज पेरेंट्स, शुड मेक दैट कॉन्शियस चॉइस कि मैं ओवर मतलब पोलर बिहेवियर में ना हूँ. पोलर बिहेवियर का मतलब है टूवर्ड्स सच अ लेवल ऑफ एम्पैथी कि आप ओवर एम्पैथ बन जाएं और हर बात के अंदर अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस के ऊपर जाएं और अपनी जो स्टैचर है उसको भी डैमेज कर रहे हो, या फिर आप इतने ज़्यादा उस तरफ जाएं कि यू स्टार्ट बिकम एन एपैथ और एपैथेटिक बिहेवियर के अंदर बिल्कुल ही आप लोगों को कॉम्पनसेशन ना दिया करें. ये एक चेक में रखें अपने आप को, बाय कॉन्शियस बैलेंस में रखें. वेरी टॉक्सिक, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू, बट अब जाहिर है एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस में ये तो होगा. सो यू इनसे पहले जो भाई साहब का क्वेश्चन था अरबी का, अरबी याद रखिएगा. अरबी इस वक्त भी जो स्कॉलरशिप है ना, इस वक्त की भी जो स्कॉलरशिप है दुनिया में, वो भी जो अरब स्कॉलर्स है ना, जिस क्वालिटी के ऊपर वो स्कॉलरशिप है, पाकिस्तान इंडिया में उस क्वालिटी की स्कॉलरशिप नहीं है, तो आ भी नहीं सकती. जिस क्वालिटी ऑफ कम है वो तो पाकिस्तान में भी कम है ना. आप बताएं कितने स्कॉलर हैं पाकिस्तान में? गली ईंट उठाओ तो एक सियासतदान निकल आता है, स्कॉलर नहीं निकलता. काश हम स्कॉलर ऐसे प्रोड्यूस करते तो क्वालिटी भी ऊपर जाती. मगर कॉमन सेंस की बात है, इकबाल उर्दू की शायरी में जो शायरी कर सकता है वो फारसी में नहीं कर सकता. कॉमन सेंस की बात है कि मीर जो है वो उर्दू का प्रोफेसर शायर था, उसकी क्वालिटी उर्दू की शायरी में आनी. बिल्कुल ऐसे ही जो एस्थेटिक्स ऑफ द होल थिंग है, ये तो पोइट्री में है, तो क्वालिटी ऑफ पोइट्री भी इनकी उर्दू में ही रहनी मोस्ट प्रॉबेबल है.
تو جب ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی ایک کلچر نبی علیہ السلام کا، ایک صحابہ نبی علیہ السلام کے گروہ پورا کا پورے حواریوں کا، وہ عرب کی سائیکالوجی کے اندر آؤ، قرآن پاک اور حدیث عربی کے اندر جس نفسیات کو ایڈریس کے طریقے ظاہر ہے ان کے اسکالرز کی کوالٹی بھی نارملی زیادہ ہونی. سو اس وقت یمن کے جو سینٹرل پوزیشن ہولڈرز ہیں نا اس وقت، اور عرب کے بیسک ایجپشین، ایجپٹ کو میں تو نہیں ڈالوں گا، سیریا جورڈن آل دیٹ، سعودی عرب، اس بیلٹ کے اندر جو کوالٹی آف اسکالرشپ ہے اس کا تو موازنہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لوکل اسکالرس کے ساتھ. جتنے مرضی آپ کو عقیدتیں ہوں اپنے اسکالر سے، ان کو خود تو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی زمین آسمان کا فرق ہے. تو عربی کا فائدہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے عربی میں ڈالیں گے تب وہ اس کو، میں آپ کو بتاؤں عمومی پاکستانی تو پہچان میں یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی دا اسکالرشپ. مجھے پہلے کوالیفیکیشن چاہیے کہ میں اگلے بندے کو کوالیفائی کیسے کرتے ہیں، وہ ہی نہیں پتہ. سو اٹس کننڈرم کا مطلب ہے یہ سوال ایسے نہیں ہونے والا جب تک عربی میں آئیں گے نہیں. اس لیے غور سمجھ لیں کہ عربی جو ہے وہ بائی نیت اور بائی ماڈل دونوں ڈالنی ضروری ہے. نیت اللہ کے لیے ہو کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ کا فوجی بنانا ہے، اور سٹرکچر بھی آپ نے اس طریقے سے ہو کہ عربی سیکھنے کے بعد خالی عربی نہ سیکھ رہا ہو، وہ اللہ کے علوم، نبی السلام کے علوم، صحابہ کے علوم کی طرف علم النافع کی طرف گامزن ہو. تب کہیں جا کے اللہ نے بھی اس کو برکت ڈالنی ہے. برکت کے کانسیپٹ سے تو نہیں آپ انکاری نا. جب ایک بندہ اچھی نیت کے ساتھ اچھی اور صحیح اور کریکٹ صحیح کرتا ہے تو پھر اس کا جو رزلٹ اور ثمر ہوتا ہے وہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا ایک کیجول ہپ ہاپر کے ساتھ کہ جی میری ہابی تھی میں نے کر لی، ٹھیک ہے میرے اور اس سے مقابلے کرا لو. نہیں، وہ میچورٹی کچھ اور ہونی ہے. جی کالر ایڈ کر لیتے ہیں. کالر کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ میری عمر ہے 25 سال، تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم کس طرح کی لائف پارٹنر چاہیے، تو مجھے نہیں مفتی صاحب تو اصل میں ہے نہیں جی، آپ ساحل صاحب ہیں. نہیں میں فتویٰ نہیں دے سکتا. آپ کا سوال کیا ہے ذرا بتا دیں پلیز. میرا ساحل صاحب سے سوال، ساحل صاحب بتا کہ مجھے لائف پارٹنر میں کس طرح کی شریک حیات ہونی چاہیے، مطلب کیا خوبیاں ہونی چاہیے. میرے گھر والے مجھے پوچھ رہے ہیں کس طرح کی ہونی چاہیے، مجھے نہیں آئیڈیا کیا اس بارے میں کہ اس طرح کی ہونی چاہیے. اگر وہ آپ نے پوچھ لیں کہ خاتون پوچھ لے کہ میرے لائف پارٹنر میں کس قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ چلو جواب لیتے ہیں. بہت اچھا سوال. ون سائیڈڈ خوبیاں چل رہی ہیں. نہیں انہوں نے بڑی اچھی نیت سے بڑا اچھا سوال کیا کہ مجھے بتائیں نا سر لڑکی کیسی تاکہ میرا فیوچر جو ہے نا وہ تو مجھے نہیں پتا آپ کا سر. نہیں تو اگر جو ہے اگر وہ پوچھے رہی آپ اپنی تو بتائیں نا ذرا پہلے. جی ہاں نہیں وہ آپ کا سوال ٹھیک ہے. میزان ٹھہرا کیا خوبی ہونی چاہیے، آپ اس کے سوال کا جواب دیجیے. خلوص نیت سے پوچھا اس نے، جیسے لڑکی اللہ والی ہونی چاہیے سر. لڑکی اللہ والی اور چیک کریں کہ لڑکی اللہ والی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتی آپ سے کیوں ڈرے گی پہلی بات. اور اگر آپ سے محبت کرے گی تو اللہ کے لیے کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے ٹیسٹ ہیں، اس سے بات چیت کریں نا، اس سے پوچھیں فلسفہ کیا ہے اس کا، اگلے 10 سال میں بچوں کا فیوچر کدھر دیکھ رہی ہے، کن چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. یہ بھی پوچھیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس پہ کمپرومائز، وہ کیا ہے لسٹ بتائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا لڑکی کا. اور لڑکی تو بتاتی ہے کھل کے، لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی غلط ڈیسیجن لیا ماری گئی، تو وہ شادی سے پہلے بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہے کہ بھائی بات سن ان چیزوں پہ کمپرومائز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو بہت ضروری ہے کہ آپ یہ لسٹ پوچھیں کہ کن چیزوں پہ کمپرومائز بالکل نہیں ہے، اور یہ بھی پوچھ لیں پھر کن چیزوں پہ کمپرومائز کریں گے آپ. اگر پہلے بتا دیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. تو یہ خیر یہ تو انٹرویو کے کوشچن ہیں، آپ نے یہ نہیں پوچھا. آپ نے پوچھا لڑکی کیسی ہو، تو لڑکی اللہ والی، اس کا فلسفہ اللہ کے لیے ہو، وہ جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرنے کے اوپر کسی بھی موقع پہ کوئی تردد نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کسی بھی لیول پہ نخرہ نہیں کرے گی وہ. اگر دنیا اس پہ بوجھ آئے گی، دنیا کی طرف مائل کریں گے آپ، تو وہ بوجھ سمجھے گی اپنے آپ کو. اتنا منیملسٹک اور لائٹ ہیڈڈ ہوتا ہے مسلمان، اور مسلمان عورت اتنا آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنا، اتنا وسعت دیتی ہے وہ اپنے شوہر کو، اور اتنا وسعت دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ بھائی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، تو نے خرچ کر بھی دیا تب بھی خیر ہے، تو نے نہیں بھی کیا تب بھی خیر ہے، بیکاز میرا تو پیوٹ ہے ہی نہیں دنیا کی کوئی چیز. ٹھیک ہے، تو اٹس دیٹ ایزی. بٹ بہرحال میں نشانیاں نہیں، میں آپ کو اس کے سمٹم نہیں، میں اس کی کاز بتا رہا ہوں کہ کاز پکڑے تو وہ فلسفہ ہی ہے. جی ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. میں محمد جمال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جمال صاحب سے سوال یہ ہے کہ کل جیسے بات ہو رہی تھی میاں بیوی کے اوپر، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ میں اکثر میں بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ بیوی کے اوپر جو ہے شوہر کے پیرنٹس جو ہے ان کی خدمت فرض نہیں ہے، لیکن اس پہ آگے سے کاؤنٹر کوشچن یہ مجھے آتا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ حکم دے دے بیوی کو کہ میرے پیرنٹس کی خدمت کرو یا یہ کام کرو،
تو اس کے بعد پھر میرے پاس جاب ختم ہو جاتا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ کیا جواب دیں. تو یہ ذرا ساحل صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. اور دوسرا میرا سوال ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ بہت شکریہ جی. اگر دوسرا بھی کچھ پوچھا نہیں, دوسرا لائن ڈراپ ہو گئی تھی کہ اگر ان کا جی دیکھیں شوہر اگر حکم دے دے کہ میری امی اور ابو کی خدمت کرو, تو آپ پہ یہ حکم آ گیا کہ شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے, تو میں اسی کے توڑ میں کہا تھا کہ بیوی یہ کہہ سکتی ہے پھر اس کے پیسے دے, بیوی اس کی اجرت لے گی. ٹھیک ہے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر بیوی آپ کی تابع ہوئی ہوئی ہے, آپ کی مرضی کے اوپر نہیں تابع ہوئی ہوئی. آپ کو ویٹو نہیں مل گیا, اپنی آزاد مسلمان عورت ہے وہ. آپ نے جو حکم دے دیا, تو آپ نے اگر یہ والا لاجک لگانا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو سجدہ بھی کروا لیں. وہاں پہ کیوں نہیں وہ کر سکتی آپ کو سجدہ؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا حکم توڑا ہوا ہے. اللہ کے حکم کے اندر آپ کا حکم وہ مانے گی, وہ آپ کے اللہ کے حکم کے اگینسٹ یا اللہ کے حکم کے باہر جا کے اراؤنڈ نہیں مانے گی وہ آپ کا حکم. اور وہ یہ کہہ دیں نہیں کہ اس میں کون سا کوئی گناہ ہے, کسی کی بڑوں کی خدمت کرے ہو تو وہ کریں, ٹھیک ہے, میرا حکم مانے. تو آپ اسے کہیں بھائی آپ اللہ کا حکم خود نہیں مان رہے, آپ کا کام ہے ان کی خدمت کرنا. یور جاب از ٹو سرو دیم ناٹ سرو می. مسئلہ یہ بیویوں میں بھی مسئلہ ہے, آپ خود کہتی ہیں ماں کی طرف نہ جا میری طرف آ, اس لیے وہ کہتا چل نہ بیٹا دونوں اکٹھی ہو جاؤ. ورنہ آپ کو آسانی اللہ نے دے دی ہوئی ہے, آپ نے خود یہ مصیبت اپنے گلے ڈالی ہوئی ہے. بہرحال 2 نمبر انسان آدمیوں کی بات ایک وقت کر لیتے ہیں, وہ 2 نمبر آدمی جو کہے کیونکہ میرا حکم ہے اس لیے میں جو کہوں گا مانو گے, تو وہ اس کے اندر وہ والے حکم ڈالے جو اللہ نے نہیں کیے ہوئے, تو اس کو طاغوت بولتے ہیں. بیٹا مسلمان مردوں ہوشیار ہو جاؤ. دوسری بات, یہ بیویوں سے اپنے کام کروانے سے کیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ بچ جائیں گے؟ آپ نے سرونٹ نہیں رکھی ہوئی, بیوی ہے, بیوی آزاد ملکہ دا کوئین آف دا ہاؤس ہوتی ہے. آپ کو کام والیاں رکھ کے دینا اپنی ماں اور باپوں کو, اگر اتنا ہی شوق ہے سرونگ کروانے کا. کس نے کہا نہ کروائیں, غلام رکھ کے دیں, آپ سرونٹس رکھ کے دیں, آپ کے ماں باپ ہیں رکھیں. وہ آزاد عورت ہے, وہ کیوں آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یو آر پرماننٹ سرونٹ آف مائن. وہ اپنے ماں باپ کی سرونٹ کے لیے آپ کو چاہیے تھا اپنی ماں کی خدمت کر بوڑھی ہو گئی ہے. یہ جملہ تو بولتا نہیں ہے پاکستانی مرد. اس کی ماں بوڑھی ہو رہی ہے, اکیلی وہ ماں پڑی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر اس کی تو بچی تھی, اس نے تو شادی کروا دی, وہ اکیلے پڑے ہوئے, ان کی کوئی ٹینشن نہیں آدمی کو. بڑا اسلام آیا آپ کے اوپر, شاباش میرے بیٹا, ایسے تو نہیں ہوگا. بیوی پھر دل سے عزت نہیں کرے گی آپ کی, میں آپ کو پھر بتا دوں. اور جو عورت دل سے عزت نہیں کرتی, ویٹ کرو پھر کسی بڑے ایشو کے ہونے کا, باپ میں نہ رونا. جی ایک اور کالر, شکریہ. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں سعدیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. سعدیہ فرمائیے. مجھے ساحل سر سے یہ سوال پوچھنا ہے, یہی معاشرے کی عدم برداشت کے اوپر. اب میں کینیڈا سے موو ہوئی ہوں آفٹر 15 ایئرس اسلام آباد, اور مطلب بچوں کے سامنے بالکل کوئی اچھی اگزامپل نہیں جا رہی ہے یہاں کے لوگوں کے بارے میں. مطلب ڈرائیو میں اتنے پرابلمز ہوتے ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑنا اور پک کرنا, اور زیادہ تر جو ہے یہ ہمارے لوگ مطلب ڈرائیونگ کے دوران جو ہے وہ رولز کا خیال نہیں رکھتے, رانگ سائڈ آنا, سگنلز بریک کرنا. تو بینگ اے مسلم ہمیں یہ سب چیزیں زیب دیتی ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے آج معاشرے میں, اور مطلب ہم اپنے بچوں کو کیا ٹیچنگز دیں؟ مطلب ان کو جب میں بول کے لائی کہ بس اب ٹائم ہے کہ اب ہمیں اپنے ملک کو کرنا ہے, کچھ اپنی بہتری کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, تو وہ آگے سے مجھ سے سوال کرتے ہیں ماں آپ اس پاکستان میں لے کے آئی ہیں ہمیں. اب پاکستان آ گئی ہے. جی جی پاکستان اسلام آباد سے 16 سال بعد واپس آئی. I'm sorry, you're right, they are right, that's the problem, you need to fix it, I need to fix it, I'm sorry, I mean it. میں معذرت چاہتا ہوں تمام ان بچوں کی طرف سے جو میرے سے چھوٹے ہیں, جن کو میں ٹھیک نہیں کر سکا. میں اللہ کی قسم معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. اسلام آباد سے میں بھی ہوں, میں صرف اسلام آباد کی وجہ سے نہیں, پورے پاکستان کا ذمہ میرے سر پہ تھا. آئی ایم این ایڈلٹ, جہاں جہاں میں جاتا سڑکوں کے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے تھے. کیسے؟ اپنے حرکتوں اپنے عمل سے. نہیں, ایک بندہ نہیں کر سک رہا, کیوں؟ اور میں کنسسٹنٹ بھی تو نہیں ہوں نا, میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں. سعدیہ, ساحل بول رہا آپ سے, اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے. جب تک پاکستانی مسلمان یہ ذمہ لینے نہیں شروع کرے گا کہ ساحل میں مسئلہ ہے اس لیے اسلام آباد کی ٹریفک ایسی, تب تک اسلام آباد کی ٹریفک نہیں ٹھیک ہونی. کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ, یو نیڈ ٹو فکس اٹ آن یور اون. دیٹس بیسک اسلامک لیڈرشپ, کہ میں کہیں نہ کہیں میرے اندر کمی رہ گئی ہے کنسسٹنسی میں, ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معاشرہ اس طرح ٹھیک نہ ہو رہا ہو. Adults are, if they are not consistent, kids are never going to be consistent.
سو میں دور کہاں جا رہی ہیں، یہ میرٹ کے سامنے F6 F5 میں رات کے 2 یا 3 بجے تھے، اور رمضان ہی تھا 2 سال پہلے، میں اور میرا بھائی گاڑی میں تھے، رات کے 2 یا 3 بجے نہیں، تو اس سے تھوڑا سا ڈیپر ٹائم ہوگا کیونکہ ابھی سحری کا ٹائم نہیں تھا. پیچھے گاڑی آئی پروٹوکال والی، اور ہم گاڑی روکی ہوئی تھی ہم نے، اب سائڈ سے بھی گزر سکتا تھا مگر شاید پروٹوکال نہیں گزرتی ہوگی. پولیس والے نے آ کے اتنی زور سے میرے گاڑی کا شیشہ کٹایا اور کہتے کہ گاڑی سائڈ پہ کرو. میں سیٹ بیٹا بتی لال ہے، میں کیسے گاڑی ہٹاؤں؟ کہتے آپ کو پتہ ہے پیچھے کون آ رہا ہے؟ میں نے کہا پیچھے پاکستان کا مالک آ رہا ہے جس کے اوپر اصول نہیں لگتے. یہ اصول انہی لوگوں کے لیے لگائے ہیں، میرے لیے تو نہیں. میرے ٹیکس کی پیسوں سے ان کو فالو کرنے کے لیے میں نے پیسے دیتا ہوں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو سائڈ پہ ہٹیں. پھر ایک اور گاڑی آئی اور انہوں نے کہا باہر آ جائیں. میں نے کہا بالکل باہر آئیں گے، کیوں نہیں، کیونکہ گاڑی میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا ہوں اس وقت، تو سگنل ویسے ہی رہ جائے. پھر باہر جا کے ان کی طبیعت میں نے صاف کی کہ آپ غلط مسلمان سے پنگا لے بیٹھے. یہ زبردستی نہیں چلے گی کہ اشارہ ریڈ ہے پھر بھی پیچھے پروٹوکال ہے. یہ کام کرنے پڑیں گے سعدیہ آپ کو بھی، ساحل آپ کو بھی، تب کہیں جا کے بچے کریں گے. کیا ہوگا؟ خون نکلے گا؟ جی ہوگا. یہ اس خون نکلنے کے ڈر سے بچے ڈرپوک بزدل 2 نمبر ہو گئے ہمارے. بے وقوف کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، سرکی کہا جاتا ہے ان کو. میرا دماغی توازن درست ہے، میرے بڑے ٹیسٹ ہیں جو میں لوگوں کے بھی لیتا ہوں، خود بھی لیتا ہوں اپنے. میرا دماغی توازن نہیں ہلا ہوا. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. وی نیڈ ٹو بی بلڈی بیفور ان اے بیڈ سسٹم، بیفور وی کین ایکچولی گیٹ پیپل ہیلتھی ان اے گڈ سسٹم. ہم زخمی ہونے سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں بچے تو صحیح ہو نہیں رہے. ڈرپوکوں کے بچے کیوں 1 نمبر ہوں گے؟ ڈرپوکوں کے بچے تو اس لیے 2 نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ڈرپوک جس 2 نمبر سے ڈرتے ہیں بچے اس کے اندر پل رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ ہیں جن کی وجہ سے میں نواز شریف زرداری کو کہتا ہوں. یہ ہیں جن کی وجہ سے نواز شریف زرداری. افطار کا وقت ہے اور درود شریف پڑھ لیں گے. اب افطار کی طرف جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.